सब मॉल आ गए थे और हमारे भैया आगे चले गए थे। तैमूर, नूर, मरियम एक साथ अंदर गए थे। नूर और मरियम तो शॉपिंग में मगन हो गई थी और तैमूर इन दोनों को देख रहा था। कुछ लड़के मरियम और नूर को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तैमूर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चुप करके मरियम और नूर के साथ खड़ा हो गया था, जिससे इन लड़कों ने जल्दी से अपने काम में लग गए थे। मरियम को तैमूर का अपने साथ और यूं पास खड़े रहना अजीब लग रहा था। मरियम को तैमूर की नज़रें अपने पर महसूस हो रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि डर था कहीं यार हम दो झाड़ी ना दे। तैमूर मरियम को कांपते हुए देख लिया था। तैमूर जितना मरियम से दूर रहने की कोशिश में था वो और मरियम के करीब हो रहा था। मरियम ना तो कोई ड्रेस ले रही थी और ना ही कुछ पसंद कर रही थी। नूर अगर मरियम के लिए कुछ रही थी तो वो हाँ कर रही थी। कुछ दूरी तैमूर को हरे रंग का लंबा घेरेदार फ्रॉक नजर आया था, जिसको देखकर तैमूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सब शॉपिंग करने में लगे हुए थे। अरम और रुबाइया तो शादी के एड्रेस को देख रहे थे और रुबाइया और अरम का एड्रेस हम रंग था। नूर, मरियम और तैमूर अलग शॉपिंग कर रहे थे। नूर मरियम के लिए एड्रेस खुद देख रही थी क्योंकि मरियम तो हर बात में ना कर देती थी। तैमूर की नज़रें बार बार मरियम पर ही जा रही थी। तैमूर की नज़रों में एक ड्रेस आया जो उसने सेल्स गर्ल्स को कहकर पैक करवा लिया था। सब अपने में मगन थे कि अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। लोग तो सब डर कर मॉल से बाहर को भाग गए थे, लेकिन अरम तैमूर और नूर की तरफ भागा था क्योंकि तैमूर को गोली लगी थी जो अब नीचे ज़मीन पर गिर गया था। मरियम तो शौक में चली गई थी क्योंकि तैमूर के खून के छींटे मरियम के चेहरे पर गिरे थे। अरम ने जल्दी तैमूर को देखा था जो अपने पेट पर हाथ रख के खून रोक रहा था। अरम तैमूर के लिए पार्किंग वाली जगह पर आया था। रुबाइया, नूर, मरियम एक साथ थे और अरम तैमूर को लेकर अस्पताल के लिए निकल गया था। आधे घंटे में सब अस्पताल थे और डॉक्टर तैमूर को ऑपरेशन रूम में लेकर गए थे। सब बाहर बैठे थे। अरम तो परेशान था कि हुआ क्या। नूर रो रही थी। मरियम अभी भी शौक में थी कि तैमूर के साथ हुआ क्या। रुबाइया ये कहकर घर चली गई कि वो अस्पताल को फेस नहीं कर सकती, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। अरम के सब घर वाले भी अब अस्पताल में थे। यूसुफ साहब ने तैमूर के वालिदैन को खबर कर दी थी। सब इस वक्त परेशान थे कि अरम गुस्से से मरियम की तरफ बढ़ा और फिजा में चटाक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी। मरियम नीचे ज़मीन पर गिरी थी। सब घर वाले अरम के सरकसी शौक में थे। नूर का तो रोना बंद हो गया था। वो मुंह खोले अपने भाई की इस हरकत को देख रही थी। मरियम जो शौक में थी अरम के थप्पड़ से होश की दुनिया में आई थी। अभी अरम दोबारा मरियम को कुछ करता है इससे पहले यूसुफ साहब ने अरम को एक थप्पड़ मारा था और सब घर वाले यूसुफ साहब के इस अमल पर हैरान थे। खबरदार अरम, अगर अब तुमने मरियम को हाथ भी लगाया मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। यूसुफ साहब बोले नहीं दाड़े थे। अरम तो अपने बाप के अमल पर शौक था। आप इस खूनी की वजह से मुझे मार रहे हैं। पहले इसके भाई ने मेरे भाई को मार दिया। अब तैमूर को याद रखिएगा, अगर तैमूर को कुछ हुआ तो इसको मैं खुद अपने हाथों से मार दूंगा। अरम कहकर वहाँ से चला गया और यूसुफ साहब सर पकड़ के बैठ गए थे। मरियम डर और खौफ की वजह से यूसुफ साहब के साथ लगे कांप रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मलिक वजाद अपने काम में लगे थे कि दिलावर खान अंदर आए थे। मलिक वजाद ने दिलावर को परेशान देखा तो पूछ लिया, क्या हुआ दिलावर, कोई बात है क्या, इतने परेशान क्यों हो? वजाहत वो दिलावर खान से बोला नहीं जा रहा था। क्या हुआ? मलिक वजाद को खतरे की बू आ गई थी। वजाद, मरियम पर बादशाह ने हमला किया। दिलावर ने जल्दी से बताया था। क्या? मलिक वजाद से ऊपर से खड़े हो गए थे। कैसी है वो? चलो अभी इसी वक्त अस्पताल। मलिक वजाद बाहर जा रहे थे कि दिलावर ने रोक लिया। अरे जज्बाती इंसान, उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। गोली तैमूर को लगी है। दिलावर ने पूरी बात बताई थी। सही। और तैमूर कैसा है? मलिक वजाद ने पूछा था। ठीक है, गोली पेट पर लगी है, परेशान ना हो। मलिक वजाद और दिलावर से ऊपर गिर गए थे। आबिद को पता है कि नहीं? मलिक वजाद ने पूछा था। उसने ही बताया है, दिलावर ने जवाब दिया। बादशाह एक बार हाथ आ जा, अगली सांस नहीं ले पाएगा। मलिक वजाद ने गुस्से से गिलास ज़मीन पर दे मारा था। आबिद रेस्टोरेंट गया तो वहाँ से लोगों से पूछगछ की, लेकिन कोई बात नहीं पता चल रही थी। आबिद ने फाद को यहाँ काम पर लगा दिया और ख़ुद अस्पताल के लिए निकल गया। आबिद ने हामिद को सब बता दिया था और ख़ुद अस्पताल पहुँच गया था। नूर और मरियम से सब पूछा गया था कि वहाँ क्या हुआ। दोनों ने एक जवाब दिया कि वो शॉपिंग कर रहे थे और अचानक तैमूर सामने आ गया था। आबिद ने सबको कह दिया था तैमूर के बारे में सब बताते रहे ताकि हर खबर मिलती रहे। आबिद यहाँ भी पुलिस के 2 लोगों को छोड़ गया जो इनकी निगरानी करे। बादशाह ने उसे मारकर अपने आदमियों को मार दिया था। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता। मारना इस मरियम को था, मारे इस लड़के को है। बादशाह दहाड़ा था। इनकी क्या गलती है? जब इस लड़की पर गोली चली थी वो लड़का पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। फजल ने अपना माथा मसला था, अगर आ भी गया था क्या वहाँ दूसरी बार भी तो गोली चल सकती थी ना, लेकिन नहीं, डरपोक की तरह वहाँ से भाग आए। बादशाह इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। सारा प्लान ख़राब जो हो गया था।
डॉक्टर ने तैमूर की पैर से गोली निकाल दी थी और अब कमरे में शिफ्ट कर दिया था। डॉक्टर ने यूसुफ साहब को ख्याल करने को कहा था और कोई तकलीफ ना हो ये हदायत दी थी। मरियम अभी भी डरी हुई थी, यह साहब से अलग हो ही नहीं रही थी। यूसुफ साहब ने मरियम को नूर के साथ दोबारा घर जाने को कहा, जो बात सुनकर नफ़ी में सारे ला देती। यूसुफ साहब ने सबको घर जाने को कहा, लेकिन ज़ैनब बेगम के अलावा कोई घर कोई नहीं गया था। सब अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे तैमूर के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तो रात हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था इंजेक्शन की वजह से नींद के ज़ेर असर है। दारजी और दिलावर खान भी अस्पताल पहुंच गए थे। नूर और मरियम को सही सलामत देख अपने रब का शुक्र अदा किया। दोनों को गले लगाया था और सर पर प्यार किया था, लेकिन मरियम की ओर से निकलता खून देखकर पूछे बगैर नहीं रह सके थे। मरियम बचा, ये आपको चोट कैसे लगी? मरियम दादी के सवाल से कांप उठी थी, तो यह साहब ने सारी तफसील बताई। दादी को अफसोस हो रहा था कि जिनको अरम पर भरोसा था वो इनका भरोसा और मान मट्टी में मिला रहा था। अब सब अस्पताल में ही थे। नर्स ने तैमूर को होश में आने का बता दिया था और डॉक्टर ने तैमूर को चेक करके सबको बता दिया कि अब कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। सबसे पहले दादी अंदर आए थे, फिर यूसुफ साहब, मैं, इंसान, नूर एक साथ अंदर आए थे और तैमूर का हाल पूछ रहे थे, लेकिन तैमूर साहब तो दरवाजे को देखे जा रहे थे। दादी ने यह अच्छे से महसूस कर लिया था कि तैमूर को किसी का इंतजार है, पर किस का ये अंदाज़ा नहीं लगा सके। कुछ ही देर में यह साहब आए और तैमूर को लगा वो अब नहीं आएगी, इसलिए मुंह फेर लिया था और दादी अब समझ गए थे और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दादी ने ऊंची आवाज़ में मरियम का नाम लिया था। मरियम जो पहले ही डर के मारे कांप रही थी और यार साहब के पीछे चुप रही थी। दादी की गरजदार आवाज़ से डर कर यार साहब के साथ लगी कांपने लगी थी और यार साहब भी अपने बाबा की ऊंची आवाज़ से कुछ परेशान हुए थे। सभी दादी को देख रहे थे और दादी तैमूर को लगा बेटा आज तू गया। सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मरियम बच्चे डरिए नहीं, मेरे पास आए। दादी ने सबको देखते पाया तो बोल पड़े। यार साहब ने मरियम को दादी के पास जाने को कहा था, जो डर की वजह से यार साहब को एक मिनट नहीं छोड़ी थी, लेकिन हिम्मत करके मरियम यासर साहब के पीछे से निकली और दादी के पास गई थी। तैमूर मरियम को सही सलामत देखकर खुश हुआ था, लेकिन तकलीफ तब हुई जब नज़र मरियम के चेहरे के फटे हुए होंठ और कपड़ों पर गई थी, जहाँ हर जगह खून लगा था। मरियम आप ठीक तो हैं? तैमूर ने बेख्तियार होकर पूछ लिया था। मरियम दादी के साथ सोफे पर बैठी थी तो डर कर दादी को देखा था, जिनने मरियम को साथ लगाकर तहफ़्फ़ुज़ात का एहसास कराया था। मरियम ने सर हाँ में हिलाया था और नज़रें अभी भी नीचे थीं। तैमूर तो मरियम की हालत आपाराश कर उठा था, लेकिन अभी सबके सामने ज़ाहिर करना मुनासिब न था। लेकिन दादी खुश थी कि मरियम परवाह किसी को है। अभी सब बातों में लगे थे कि अरम अंदर आया और तैमूर को होश में देकर सुकून का सांस खारिज किया था। अरम तैमूर के पास आया था और वो हालचाल पूछ रहा था, लेकिन सब मरियम और दादी पर नज़रें जमाए बैठे थे। अरम दादी से मिलने के लिए आगे हुआ, लेकिन दादी ने ना सलाम किया था ना प्यार। अरम को बुरा लगा था अपने दादा का उसे नाम बोलना। दादी क्या बात है, आप मुझसे नाराज़ हैं? अरम का इतना बोलना था कि दादी आग बगोला हो गए थे। अरम हम आप पर भरोसा करते थे, हमने आपसे कहा था मरियम को एक खरोच भी ना आए, लेकिन आपने हमारी बात का मान नहीं रखा। पहले आपने मरियम को मारा था और आज फिर आपने मरियम पर हाथ उठाया है। शर्म आ रही है आपको हमें अपना पोता कहते हुए? खबरदार जो अब मरियम के पास भी नजर आए, आप मरियम को तलाक देंगे, ये हमारा हुक्म है। दादी बोले नहीं धाड़े थे, हम मरियम और नूर को घर लेकर जा रहे हैं। सारी रात बच्चियों ने जाकर गुजारी, अब आराम कर लें। तैमूर की खबर हमें देते रहना। दादी सबको कहकर दिलावर के साथ चले गए थे। अरम गुस्से से अपने ऑफिस के लिए निकल गया था कि दादी ने कभी अरम को डांटा नहीं था। हाय साहब के सामने सुना कर गए थे। आबिद ने अब दिन रात एक कर दी थी। बादशाह का मिलना ज़रूरी था और हामिद को अपनी हिफाजत करने को कहा था। हामिद तो बस मरियम के लिए परेशान था और इसकी जान से बढ़कर हामिद के लिए कुछ नहीं था। हामिद ने इस बूढ़ी औरत घर वालों की इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि अगर बच्ची मिली थी रात को क्यों ऑर्फनेज नहीं छोड़ा, अगले दिन ही क्यों। साहब हमें एक आदमी ने पैसे दिए थे, इसलिए हमने इस बच्ची को एक दिन बाद ऑर्फनेज छोड़ा था, जिसे इस औरत के बेटे ने अपनी जान बचाने के लिए सच बोला था। हामिद ने रेस्टोरेंट से मालूमात निकाली थी। हामिद को जब रेस्टोरेंट का नाम पता चला तो वो चल पड़ा था। रेस्टोरेंट कोई और नहीं, इसके अपने बाप का था। आबिद ने कैमरे की मदद से सब पता किया। एक ही आदमी था जिसकी कैमरे की तरफ पीठ करके बैठा था, जिसने काले रंग की शर्ट और जीन्स पहनी थी। आबिद ने सब खबर दादी को दी थी और तैमूर का बयान लिया था, जिसने कहा था मरियम पर कोई निशान बने हुए थे। वो तैमूर को देख के थे, इसलिए उसके सामने आ गया था। आबिद ने माल से जब कैमरे की फुटेज निकाली तो इन आदमियों को पता लगा था, जिनके घरों वालों ने कहा वो मारे गए हैं। लेकिन अब आबिद अभी पीछे नहीं रहा था। दादी से पूछकर मलिक हवेली चला गया था। दादी और दिलावर अब मलिक विला ही थे, क्योंकि शादी को 2 दिन पीछे रह गए थे। तैमूर को भी घर आए 2 दिन हो गए थे। तैमूर के वालिदैन भी 1 दिन के बाद लंदन से कराची अरम की शादी के लिए आ रहे थे। रुबाइया भी हर वक्त जहाँ ही होती थी। नूर और तैमूर दोनों रुबाइया को देखकर शक्लें बनाते थे और मरियम इन दोनों को देखकर हंस देती थी। तैमूर को तो बस मरियम को हंसता देखना चाहता था और दादी दूर से तैमूर की हर हरकत पर नज़र रखे हुए थे
اور دلاور کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ مریم کچن سے پانی کا گلاس لینے کے لیے گئی تھی، باہر آتے تیمور سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ مریم گر جاتی اگر تیمور بروقت مریم کا ہاتھ نہ پکڑتا۔ مریم نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ تیمور کو لگا سانس بند ہو گئی ہو، جیسے وہ کہیں رک گیا ہو۔ مریم کو اتنے پاس سے دیکھنے کو مجاز ہی لگ رہا تھا۔ تیمور تو مریم کو دیکھنے میں اتنا کھو گیا کہ اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ مریم ڈر سے کانپ رہی تھی، جو تیمور کو اچھا نہیں لگا تھا۔ مریم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا، تیمور نے مریم کو سمجھانا چاہا، جو اب تھوڑی سہمی ہوئی تھی۔ ربیہ جو ارم کے کمرے میں جا رہی تھی، کچن کے باہر تیمور اور مریم کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ لیے اپنا موبائل نکالا اور دونوں کی تصویر لے کر اوپر چلی گئی تھی۔ مریم تو تیمور کے پاس ہی چلی گئی تھی، لیکن تیمور کو لگا جان بھی ساتھ لے گئی ہو۔ بیٹا اب یہ حال ہے، آگے کا کیا ہوگا؟ تیمور سوچتے ہوئے کچھ انتظار پر ہاتھ مارتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ دارجی اور دلاور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ربیہ ارم کے کمرے میں گئی تو ارم واش روم سے فریش ہو کر باہر آ رہا تھا۔ ربیہ ارم کو دیکھ کر 2 منٹ کے لیے رکی تھی اور پھر دروازہ بند کر کے ارم کے پاس آئی تھی۔ ارے ربیہ، تم کیسے ہو یہاں؟ ارم نے خوش ہو کر پوچھا تھا۔ دل کیا تو آ گئی، کیا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ ربیہ نے بڑی نزاکت سے کہا تھا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہو ربیہ؟ تم سے پیار کرتا ہوں، شادی کر رہا ہوں، اور کیا کروں؟ جیسے تمہیں میرے پیار کا یقین ہو، مجھے تمہارا یہاں آنا اچھا لگتا ہے۔ ارم تم سے ایک بات کہوں؟ ربیہ نے ارم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب آئینے میں اپنے بال بنا رہا تھا۔ ہاں ایک کیوں دو کہو، ہونے والی بیوی ہو۔ ارم ربیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم مریوں کو مارنے کے لیے جو زہر دے رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ ہوا بھی ہے؟ ربیہ نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ تاہم میری جان، یہ رہی مریم کی رپورٹ، جس میں صاف لکھا ہے مریم وہ کبھی بھی مر سکتی ہے۔ ربیہ تو رپورٹ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ سچ میں مریم اب ہمارے بیچ نہیں آئے گی؟ نہیں، وہ کبھی ہمارے بیچ نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تم ہو۔ ارم نے پیار سے ربیہ کے بالوں کے لٹوں کو پکڑ کر اپنے پاس کھینچا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ربیہ کی ہنسی میں ارم کو اپنی جان بستی نظر آتی تھی۔ ربیہ، ارم نے ربیہ کو دیکھتے ہوئے پیار سے بولا تھا۔ ربیہ ارم کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ تم کبھی مجھے چھوڑو گی تو نہیں نا؟ ارم کے دل میں سوال آیا، اس لیے پوچھ لیا تھا۔ نہیں، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنی ہوں، بس مجھے مریم کا یہاں ہونا پسند نہیں، میں اسے تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں رہے گی، تم پریشان نہ ہو۔ ارم، یہ دیکھو مریم تمہارے دوست کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اتنی مشکل سے جان بچی ہے تیمور کی، اور یہ پھر اس کے ساتھ ہے۔ ربیہ نے تصویر سامنے کی تھی۔ ارم تصویریں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا، لیکن ربیہ کے ہوتے وہ ابھی کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور پھر دونوں شادی کی باتوں میں لگ گئے تھے۔ ربیہ تو زینب بیگم کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ دارجی اور دلاور خان اپنے کمرے میں تھے۔ نور مہر نساء بیگم کے ساتھ اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی۔ یوسف صاحب اور ریاض صاحب ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ تیمور اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا۔ ارم نے گھر کے ملازم سے ساری تفصیل لی تھی اور مریم کمرے کی طرف چلا گیا۔ ارم نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا تھا، جو پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ ارم کمرے میں آیا تو مریم ڈریسنگ روم سے باہر آ رہی تھی۔ ارم نے مریم کو غور سے دیکھا تھا، جو دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ ہلکے سرخ رنگ کے فراق میں مریم حسین لگ رہی تھی، لیکن ارم کو اس سے زیادہ مریم کو دیکھ کر تیمور اور اس کے ساتھ یاد آیا تھا، جو ربیہ نے تصویریں دکھائی تھیں۔ مریم ارم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ مریم جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ ہاتھوں میں لیا اور کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ ارم مریم کے پاس آیا تھا۔ آرام سے مریم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ مریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ انسان اب کیا کرے گا، لیکن اگلے ہی جھٹکے سے مریم کی چیخ نکلی تھی۔ ارم نے مریم کا ہاتھ زوردار جھٹکے سے پیچھے کمر پر لے گیا تھا، اور مریم درد کے مارے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ بہت شوق ہے لڑکوں کو اپنا حسن دکھانے کا۔ ارم نے مریم کے بالوں کو دوسرے ہاتھ میں دبوچا تھا۔ مریم نے سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کا موقع ارم نے دیا کب تھا؟ نہیں، چھوڑیں مجھے، مریم نے درد کی بنا پر ارم کو بول دیا تھا۔ ارم نے مریم کو غصے سے بیڈ پر دھکا دیا، اور مریم خوف کی وجہ سے اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارم نے مریم کے دائیں بائیں ہاتھ رکھا اور مریم پر جھکا تھا۔ پہلے میرے بھائی کو اپنے اس حسن کے جال میں پھنسایا اور مار دیا، اور اب میرے دوست کو اپنے پیچھے لگانے کا سوچ رہی ہو؟ نہیں، مریم نے نفی میں گردن ہلائی تھی اور پیچھے ہوئی تھی، لیکن ارم نے ایک جھٹکے سے مریم کو قریب کیا تھا۔ اس حسن پر بہت ناز ہے نا تمہیں؟ او، اس مان کو بڑھا دیتا ہوں، آخر شوہر ہوں تمہارا، میرا حق بنتا ہے۔ ارم مریم پر جھکا تھا کہ مریم نے خوف اور ڈر کی وجہ سے ارم کو دھکا دیا تھا، اور ارم جو اپنی جون میں تھا لڑکھڑا کر دوسری طرف ہوا تھا۔ مریم جلدی دروازے کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ آج مریم کو ارم سچ میں حیوان لگ رہا تھا۔ ارم نے جلدی سے مریم کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن مریم کے بازو کے کپڑے تھوڑا سا ایسا پھٹ چکا تھا۔ مریم کچھ پل کے لیے رکی تھی، لیکن ارم کو اپنی طرف آتا دے کر پھر سے بھاگی تھی۔ ارم نے غصے سے مریم کو پکڑا اور اپنے پاس کیا۔ ابھی وہ مریم کی عزت اپنی انا میں توڑتا، اس سے پہلے ہی مریم کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور یوسف صاحب اور ریاض صاحب صدمے کی حالت میں چلے گئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر
انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا بیٹا اس قدر نفرت اور انتقام میں اندھا ہو جائے گا کہ اپنی بیوی کی عزت کو تار تار کرے گا۔ مریم ڈر اور خوف کے مارے بیٹھ کے دوسرے سائڈ جا کر بیٹھ گئی تھی اور گھٹنوں میں سر لیے رونے لگی۔ آج مریم کو ارم سے دلی ہمدردی بھی ختم ہو گئی تھی۔ مریم کو لگتا تھا ارم نے اپنے بھائی کو کھو دیا، اس لیے وہ غصے میں یہ سب کرتا آ رہا ہے، لیکن آج جو ارم نے حیوانوں والا سلوک کیا تھا مریم مر کر بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یاسر صاحب نے جلدی سے مریم کے اوپر چادر دی تھی اور مریم کو اٹھایا تھا، لیکن مریم جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی یاسر صاحب کے پاس آتے ہی چیخنے لگی تھی۔ یوسف صاحب جو صدمے میں تھے مریم کی چیخوں سے ہوش میں آئے تھے اور غصے سے ارم کی طرف بڑھے تھے اور چٹا تھپڑوں کی بارش کی تھی، جس سے ارم کا ہونٹ تو پھٹ گیا تھا، لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ گھر کے سب افراد اب گھر آ گئے تھے، لیکن شور سن کر اوپر مریم کے کمرے کی طرف آئے، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مہرنسا بیگم جلدی سے مریم کے پاس آئی تھی۔ مریم مہرنسا بیگم کے گلے لگتے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ارم تم اپنے انتقام کی آگ اور بدلے میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ اپنی بیوی کی عزت کو تار تار کر رہے تھے۔ یوسف صاحب نے ارم کے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، نہیں مانتا اس کو اپنی بیوی نہیں ہے، یہ میری بیوی، یہ بس خون بہا میں آئی ہے اور اس کو میں مار دوں گا۔ ارم بھی اب پھٹ پڑا تھا، لیکن داجی کا بھاری ہاتھ کا تھپڑ ارم کو پڑا تھا، جس سے ارم زمین پر گرا تھا اور ناک اور منہ سے خون نکل آیا تھا۔ تم ابھی اسی وقت مریم کو طلاق دو گے؟ داجی نے حکم سنایا تھا، تم اس کے قابل نہیں ہو۔ تم کو کیا لگتا ہے تم ہی نے اپنا بھائی کھویا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کھویا، اپنا پوتا، ایک باپ ماں نے اپنا بیٹا، ایک بہن نے اپنا بھائی، ایک چچا چچی نے بھتیجے جیسا بیٹا، لیکن ہم تمہاری طرح اندھے نہیں ہوگے کہ سب کا بدلہ اس لڑکی سے لیں۔ ایک بار سوچو اگر اس کی جگہ نور ہوتی تو تم کیا کرتے ارم؟ داجی دہاڑے تھے۔ عابد کو فیصل کا پتہ چل گیا تھا اور پولیس کے آدمیوں کو نظر رکھنے کا کہا تھا۔ عابد نے ملک حویلی کی تفتیش کرنی شروع کر دی تھی اور وہ سب پرانے ملازموں کا پتہ کیا تھا اور گرفتار بھی کر لیا تھا۔ کچھ ملازموں نے سچ بول دیا تھا کہ فیصل کے کہنے پر ہم نے آگ لگائی تھی اور اس بادشاہ نام کے آدمی نے ان کو منہ بند رکھنے کی ایک قیمت دی تھی، لیکن وہ آگ بس ڈرنے کے لیے لگائی گئی تھی، کسی کو مارنے کے لیے نہیں۔ پر اس حادثے میں 2 لوگوں کی جان گئی تھی، ایک ملک وجاہت کی بیوی زہرا بیگم اور دوسرا ان کی پوتی کی۔ عابد یہ سن کر حیران ہوا تھا کہ نور تو زندہ ہے، پھر یہ اسے مرا ہوا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عابد نے ملازم سے پھر پوچھا تھا، کیا ان کی پوتی تو زندہ ہے تو تم کیوں اسے مارا ہوا کہہ سکتے ہو؟ ملازم نے پھر اس دن کا ہوا سارا واقعہ عابد کو سنایا، کیسے ان کی پوتی کی جان اس حادثے میں گئی تھی۔ ماضی اس رات زہرا بیگم اپنی پوتی کے ساتھ کھیل رہی تھی، گھر میں ملازم کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ اچانک سب آگ لگنے کا شور ہوا۔ سب ملازم نے چیخ چیخ کر باہر کو بھاگے تھے، لیکن آگ اتنی جلدی پھیلی تھی کہ زہرا بیگم کی سانس بند ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی اور ان کی پوتی آگ میں ہی جل گئی تھی۔ اس بچی کی آوازیں میں نے خود سنی تھی تو وہ بچ ہی نہیں سکتی۔ ملازم نے اپنی بات ختم کی تھی اور عابد داجی کی طرف نکل گیا تھا، کیونکہ اب سچ سے پردہ وہی اٹھا سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے حامد کو خبر کرنا ضروری تھی۔ عابد کراچی کے لیے نکل پڑا تھا۔ کمشنر صاحب نے عابد کو کال کر کے واپس بلایا تھا، کیونکہ ڈرگس کا مافیا پکڑا گیا تھا جس کے لیے عابد پاگلوں کی طرح دن رات کام کر رہا تھا۔ بادشاہ اب تمہارا کھیل ختم اور میرا کھیل شروع۔ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے گنہگار انسان کا سب تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ارم بیٹا دے دو اس کو طلاق، ویسے بھی اس خونی کی بہن کو اپنی بہو نہیں مانتی ہے۔ سب نے افسوس سے دونوں ماں بیٹے کو دیکھا تھا جو بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ ارم دو اس کو طلاق۔ زینب بیگم نے ارم کو جھنجھوڑا تھا اور ارم ہوش کی دنیا میں آ چکا تھا۔ میں ارم ملک اپنے ہوش و حواس میں مریم ارشد کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سب نے افسوس سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ زینب بیگم خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور ربیہ وہ تو خوشی سے ارم کے پاس آئی تھی، لیکن ارم نے بنا کسی کو جواب دیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارم نے اپنی ماں کے کہنے پر مریم کو طلاق دے تو دی تھی، لیکن آج ارم کو اپنے سینے میں درد ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں، پر ارم کو لگا سب کچھ ختم ہو گیا ہو کیا، یہ وہ اب نہیں سمجھ سکا تھا اور گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ زینب بیگم تو خوشی سے ربیہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ کل سے مہندی تھی اور کام بہت تھے جو کرنے تھے۔ مریم تو وہیں گر گئی تھی۔ داجی، یوسف صاحب اور یاسر صاحب باہر آ گئے تھے۔ تیمور چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور نور مہرنسا بیگم مریم کے پاس ہی تھی۔ مہرنسا کچھ دیر بعد نور کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ مریم اب کچھ بہتر تھی، لیکن سب کے جاتے ہی مریم رو پڑی تھی۔ مریم کا دل کر رہا تھا وہ چیخے چلائے، لیکن ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مریم سر گھٹنوں میں دیے ہوئے آواز رو رہی تھی اور اپنی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ میں نے سنا تھا موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، پھر یہ کیسا انصاف ہے؟ مجھے موت کیوں نہیں آتی جو اپنی دعا میں بھی موت مانگتی ہو؟ یہ تکلیف، یہ ذلت بھری زندگی، روز کی مار پیٹ، روز اس گھر کے 2 لوگوں کی زبان سے اپنی شان میں غلط سننا، پھر بھی زندہ ہوں۔ عابد پولیس اسٹیشن میں تھا جب عابد کو بادشاہ کی کال آئی تھی۔ ہاں بولو بادشاہ، تمہارا ہی انتظار تھا، کیسا لگا میرا تحفہ؟ عابد نے کہکا لگا کر بادشاہ کی دکھتی رگ پر پیر رکھا تھا، جس سے بادشاہ بلبلا اٹھا تھا۔ عابد نے بادشاہ کے سارے ٹرک کو حراست میں لے لیا تھا اور فضل کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔
عابد نے دار جی اور دلاور کو خبر کر دی تھی کہ بادشاہ کا پالتو آدمی پکڑا گیا، جس سے وہ دونوں عابد سے ملنے چلے گئے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا عابد، آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے آدمی کو چھوڑ دے، نہیں تو نور اپنی جان سے جائے گی۔ بادشاہ کا اتنا کہنا تھا کہ عابد آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ اگر نور کو ہاتھ بھی لگایا تو اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تیرے اپنے بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ عابد دہاڑا تھا، ابھی تم بچے ہو عابد، اور میں اس کالی دنیا کا بادشاہ۔ تمہارے پاس 5 گھنٹے ہیں، میرے آدمی کو چھوڑ دو، نہیں تو نور کی لاش اگلے گھنٹے میں تمہارے پاس ہوگی۔ ہاں ہاں ہاں، بادشاہ نے کہہ کر لگاتے ہی فون رکھ دیا تھا۔ حرم گھر سے گاڑی لے کر نکلا تھا، لیکن دل میں بے سکونی سی ہو رہی تھی۔ حرم کو لگا فضا میں ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے حرم کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ حرم نے سمندر کے کنارے گاڑی روک دی اور گاڑی سے باہر آ گیا تھا۔ حرم کتنی دیر نیلے سمندر کو دیکھ رہا تھا، حرم کو لگا اس کا دل بھی ایسے ہی ڈوب رہا ہو۔ حرم کو اپنے موبائل پر رباعیہ کی کال آتی ہوئی دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی حرم اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ حرم ماضی کو یاد کر رہا تھا، کیسے وہ اور ارما سمندر کنارے کھڑے ہو کر کھلی ہوا کو محسوس کرتے تھے۔ کبھی کوئی غم دونوں میں نہیں آیا تھا، اور حرم کی آنکھوں کے سامنے ارمان کا ہنستا مسکراتا چہرہ آ گیا تھا۔ حرم نے جب اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو چونکنے کی باری اب حرم کی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حرم حیران تھا کہ وہ رو کیوں رہا ہے۔ حرم نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی، کیونکہ وہ غلط نہیں تھا۔ حرم آنکھوں کو بند کیے کھڑا تھا کہ حرم کو اپنے کانوں میں ارمان کی آواز سنائی دی۔ حرم نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو ارمان سفید لباس میں کھڑا حرم کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ حرم بھائی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو غلط نہیں تھے نا؟ پھر آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کس لیے؟ ارمان: نہیں، میں تو رو تو نہیں رہا، تمہیں غلط لگا ہے۔ حرم نے وضاحت دی تھی: نہیں بھائی، آپ غلط تھے، آپ نے ایک معصوم کو تکلیف دی، آپ کے سامنے سب سچ تھا، لیکن آپ نے بدلے اور انتقام کی آگ میں اس کو سزا دی۔ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ آپ اس سے پیار کرتے تھے، آپ کو اس کو دیکھنا اچھا لگتا تھا، لیکن اب تو کچھ نہیں رہا، آپ کے ہاتھ میں سب ریت کی طرح پھسل گیا ہے۔ اب کیا کریں گے بھائی؟ حرم کو ارمان کی آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ حرم نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا: نہیں نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نہیں کرتا پیار اس سے۔ ارمان: میں نے تو تمہارے خون کا بدلہ لیا ہے بس۔ حرم چیخا تھا: نہیں بھائی، آپ نے اپنی انا اور غرور کی جنگ لڑی تھی، جس میں آپ کی انا کی جیت ہوگی اور وہ معصوم ہار گئی۔ آپ اپنے انتقام کی آگ میں ایسے جلے کہ اب اس کی راکھ ملے گی آپ کو۔ حرم کو لگا ارمان دور جا رہا ہے، اس لیے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن یہ نظروں کا بس دھوکا تھا جو حرم کو نظر آ رہا تھا۔ حرم کو جب ارمان کہیں دکھا نہیں تو روتے ہوئے گھٹنوں میں بیٹھ گیا تھا: ارمان نہیں جاؤ، مجھے چھوڑ کر میں پاگل ہو جاؤں گا ارمان۔ حرم بہت زور سے چیخا تھا، لیکن اس سمندر کے شور کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حرم کو جو کچھ بھی سن یا دیکھ رہا تھا وہ اس کے ضمیر کی آواز تھی، جو ارمان کی شکل میں نظر آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان جب اپنی لگی انتقام کی آگ میں جلتا ہے تو اس آگ میں آپ کا وجود جھلس جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں بس پچھتاوا اور ندامت رہ جاتی ہے، اور حرم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ حرم کتنی دیر وہاں خالی ہاتھ بیٹھا رہا تھا، لیکن اب سب ختم ہو گیا تھا۔ حرم کو پھر رباعیہ کی کال آئی تھی۔ حرم نے کال تو نہیں اٹھائی، لیکن خود اٹھ کر گاڑی کے پاس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، خود اپنے ہاتھ سے اپنی قسمت کی لکیروں کو ختم کیا تھا حرم ملک نے۔ عابد پولیس سیل گیا تھا جہاں فضل کو رکھا گیا تھا۔ فہد نے فضل سے بہت بار پوچھا تھا کہ بادشاہ کا پتہ بتا دے تو بچ جائے گا، لیکن فضل نے اپنا منہ نہیں کھولا تھا۔ عابد نے کیمرے سے سب دیکھ لیا تھا، اس لیے ٹارچر سیل میں جانے سے پہلے عابد نے اپنا کوٹ اتار دیا تھا، شرٹ کے بازوں کو فولڈ کر کے اوپر کیا تھا اور فضل کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں تو فضل، تم خود سچ بول دو کہ بادشاہ کہاں ہے، نہیں تو اگلے 15 منٹ میں تمہارا نقشہ خراب ہو چکا ہوگا۔ عابد کی آواز اتنی سخت تھی کہ بادشاہ کو ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں بادشاہ کا نہیں بتاؤں گا، فضل نے ہمت کر کے بول دیا تھا۔ لیکن عابد کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر اب سچ میں فضل کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اگلے ٹھیک 15 منٹ بعد عابد نے فضل کے بالوں سے پکڑ کر زور زور سے سامنے پڑی میز پر مارا تھا اور فضل کا نقشہ خراب کر دیا تھا، جو اب بے ہوش ہو گیا تھا۔ عابد نے فہد کو اشارہ کیا اور اس نے برف کا ٹھنڈا پانی فضل پر پھینکا تھا، جس سے وہ بلبلا کر اٹھا تھا۔ عابد فضل کے پاس جھکا تھا اور بالوں سے پکڑ کر منہ اوپر کیا تھا: ہاں تو اب سوچ بولے گا یا اس سے بھی بدتر حالت کروں؟ فضل نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا تھا: تم مار بھی دو تو بھی بادشاہ کا پتہ کبھی نہیں دوں گا۔ عابد نے فضل کو مار مار کر بلا حال کر دیا تھا، جس سے وہ پھر بے ہوش ہو گیا، لیکن منہ سے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ عابد سیل سے باہر جانے لگا تھا تو فہد کو اس سے پوچھنے کا کہا: اور اگر یہ نہیں بتاتا تو پھر مہمان نوازی کرو۔ عابد باہر آیا تو داجی اور دلاور کو باہر کھڑا دیکھ کر خوشی سے ان کے گلے ملا: آپ دونوں یہاں، سب خیریت نا؟ عابد نے دونوں کو سمجھانا چاہا، جو دونوں کے چہرے سے پریشانی صاف دیکھ رہا تھا کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ نہیں، ہم تو فضل کو ملنے آئے تھے۔ داجی نے اپنے آپ کو نارمل کیا تھا، ابھی اس کو سیل میں رکھا ہے، داجی کل ملے گا۔ عابد نے داجی کو کہا تھا، جو پریشان دیکھ رہے تھے: نہیں، ہم اب بھی ملیں گے۔ داجی نے اپنی ضد میں کہا اور پھر عابد داجی اور دلاور کو لے کر سیل گیا تھا۔
عابد کی ایک اشارے پر فہد نے فضل کا چہرہ اوپر کیا۔ فضل کا چہرہ دیکھ کر دارجی اور دلاور خان کو 40 وولٹ کا جھٹکا لگا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ تو مریم کا چچا عثمان جہانگیر ہے، دلاور کا اتنا بولنا تھا کہ عابد کو اب شوق لگا۔ نہیں دادا جان، یہ فضل ہے، بادشاہ کا آدمی، مریم کا چچا کیسے ہو سکتا ہے؟ عابد نے دلاور کو بولا تھا۔ دارجی تو بولنے کی ہی حالت میں نہیں تھے۔ دلاور نے دارجی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئے تھے۔ اس کو کل صبح تک ہوش لے کر آؤ عابد، مجھے یہ اور وہ بادشاہ زندہ چاہیے۔ ملک وجاہت دھاڑ کر گئے تھے اور دلاور بھی باہر کو نکل گئے تھے، لیکن عابد کو پریشان چھوڑ گئے تھے۔ ارم گھر آیا تو سارا گھر اندھیرے کی نظر تھا۔ ارم کے قدموں میں جان نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے اوپر آیا تھا۔ ارم کو لگا وہ گر جائے گا اگر اس کو سہارا نہیں ملا تو۔ ارم نے اپنے کمرے کے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ارم کی نظر سامنے بنے ارماں کے کمرے پر گئی تھی۔ ارم اپنے کمرے کی جگہ ارماں کے کمرے گیا تھا۔ ارم نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ارماں کے کمرے کا دروازہ دیکھا تھا اور کتنی ماضی کی یادوں نے ارم کو گہرے میں لے لیا تھا۔ ارم کو یاد تھا کیسے دونوں بھائیوں نے لڑ کر ایک ساتھ یہ کمرہ لیا کیونکہ وہ کبھی الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ارم ارماں کے کمرے میں داخل ہوا، ہر جگہ اندھیرے کا راج تھا۔ ارم نے ہاتھ بڑھا کر بٹن کو دبایا اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ ارم کی پہلی نظر ارماں کے سامنے لگی تصویر پر گئی، جس میں ارماں کا ہنستا مسکراتا چہرہ تھا۔ جینز کی بلو پینٹ، بلیک ٹی شرٹ اور اوپر ہی براؤن ہی کوٹ پہنا تھا۔ دائیں ہاتھ بالوں میں تھا اور مسکراتے ہوئے ارم نے یہ تصویر لی تھی جب وہ اس کے ساتھ لندن گئے تھے۔ ارم نے دروازہ بند کر دیا اور پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کی ہر چیز آج بھی اپنی جگہ پر تھی۔ سفید اور براؤن کلر سے کمرے کو رنگ کیا تھا۔ بائیں طرف سفید رنگ کا صوفہ اور LED تھی، دائیں طرف ڈریسنگ ٹیبل، روم اور ساتھ ہی واش روم بنا تھا۔ کمرے کے بیچ میں جہازی ساز کا بیڈ تھا جس پر سفید رنگ کی بیڈ شیٹ اور براؤن کلر کا کمفرٹر تھا۔ کھڑکیوں پر براؤن اور سفید رنگ کے ہی پردے تھے۔ ارم چلتا ہوا آیا اور ارماں کے بیڈ پر گر گیا۔ ارماں کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کتنے ہی وقت گزر گیا تھا۔ ارم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر تھا جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ارماں، تم نے وعدہ توڑ دیا۔ ہم نے وعدہ لیا تھا ایک ساتھ جائیں گے اور ایک ساتھ مریں گے، ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ مریں گے، لیکن تم تو پہلے ہی مجھ سے منہ موڑ گئے ارماں۔ ارم تھک گیا تھا، ذہن کو سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے ارماں کے کمرے میں آ گیا اور اب یہاں بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا۔ ارماں، تمہارا بھائی تھک گیا ہے تمہیں تلاش کر کے، لیکن اب تم کہیں نہیں دیکھتے ہو۔ تمہاری وہ مسکراتی آنکھیں، وہ شرارتیں، وہ گھر میں گونجنے والی ہنسی اب کہیں نہیں ہے ارماں۔ ارم اب نیند میں چلا گیا تھا اور نیند کے زیر اثر بو رہا تھا۔ ارم کو سکون مل رہا تھا اور ارماں کے کمرے میں آ کر آج بھی ارم کو ارماں کی ہر چیز سے خوشبو آتی تھی۔ ارماں، واپس آ جاؤ پلیز، واپس آ جاؤ۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو گئے تھے اور ارم کب نیند کی وادیوں میں اترا تھا اسے نہیں پتہ چلا۔ بادشاہ پاگل ہو رہا تھا فضل کے پکڑے جانے پر، کیونکہ ایک وہی تھا جس کو بادشاہ کا پتہ تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد بادشاہ نے اپنے آدمی کو بلایا تھا۔ جی باس، کوئی حکم؟ بادشاہ کے آدمی نے ادب سے کہا۔ ہاں، کل ایک ملک وجاہت فضل سے ملے، اس سے پہلے ہی فضل کو مار دو، اب وہ ہماری کسی کام کا نہیں۔ بادشاہ نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا تھا۔ جی باس، ہو جائے گا کہہ کر چلا گیا۔ اب تم کسی کام کے نہیں فضل، اس لیے مرنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا ملک وجاہت کو اس کی پوتی کا پتہ چلے، نہیں تو میرے اتنے سالوں کی محنت خراب ہوگی، اس لیے اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ ہاں 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 ہاں، بادشاہ کہہ کر جاندار کہہ کر گودام میں گونجا تھا۔ عابد، اب بھی کھیل میرے ہاتھوں میں ہے۔ ملک وجاہت، تم نے 20 سال پہلے جو غلط فیصلہ سنا کر میری زندگی خراب کی تھی نا، یہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور آگے کا سوچا، کیونکہ اب ملک وجاہت بادشاہ کے لیے خطرہ تھا۔ دارجی اور دلاور گھر آ گئے، لیکن سوچ اب بھی وہیں سب رہے تھے۔ دلاور، مجھے اب یقین ہو گیا اس کے پیچھے کوئی اور نہیں، وہی انسان ہوگا جو بہت کوئی اپنا ہے، مجھے وہی لگ رہا ہے، یہ کوئی پاس کا ہے جس کو سب سچ پتہ ہے۔ دلاور کو بھی اب شک پکا ہو گیا تھا، دلاور بادشاہ فضل کو مارنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑے گا، اس لیے عابد سے کہو اس کی کڑی نگرانی کرے، مجھے اب بادشاہ اپنے سامنے چاہیے، بہت ہو گیا یہ چوہے بلی کا کھیل۔ وجاہت سب کچھ سوچتے ہوئے بولے تھے۔ ہاں، کہہ دوں گا، دلاور نے یقین دلایا۔ کیا ہوا وجاہت، آج تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ ہاں، جو ہوا ہمارے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ارم اپنے بدلے کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ مریم کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بیوی تھی اس کی، ایک بار بدلے سے ہٹ کر دیکھتا، لیکن نہیں، اپنی کرتا گیا اور بھائیہ سے شادی کا کام مان گیا، لیکن مریم کو مارنا، عورتوں کی تذلیل کرنا تو ہم نے اپنے پوتے کو نہیں سکھایا تھا۔ دلاور، ملک وجاہت کو آج دکھ ہوا تھا ارم کا مریم کے ساتھ سلوک دیکھ کر، جو قسمت میں ہو وہی ملتا ہے وجاہت۔ ارم نے خود اپنی قسمت کی لکیروں کو ختم کیا، مریم کو اس نے اپنے انتقام کی آگ میں جلایا، لیکن وہ پاگل بھول گیا یہ آگ اس کو بھی ختم کر دے گی۔ تم نے ارم کو دیکھا نہیں تھا، جیسے طلاق کے لفظ سے تیری طرف بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، لیکن زینب کی بے وقوفی کی وجہ سے ارم نے خود آگ لگائی ہے۔ اب بس دعا ہے ارم کو عقل آئے اور مریم سے معافی مانگ لے، کم سے کم اپنے آپ کو مجرم تو نہیں سمجھے گا، اگر اب بھی وہی اکڑ ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دلاور کہہ کر چپ ہو گئے تھے۔ مریم صبح جلدی اٹھ کی تھی، وضو کر کے نماز ادا کی تھی
اور قرآن پاک لے کر پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ نور نماز ادا کر کے مریم کمرے میں چلی آئی، ناپ گھما کر دروازہ کھولا اور اندر دیکھا تو مریم قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ نور چپ کر کے مریم کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور جب تک مریم نے تلاوت کی نور خاموش سے آنکھیں بند کر کے مریم کو سنتی رہی تھی۔ مریم نے قرآن پاک کو بند کر کے چوما اور واپس رکھ کے نور کی طرف دیکھا تھا جو مریم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آپ کتنی اچھی اور میٹھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، دل کرتا ہے سنتے ہی رہو۔ نور نے اپنے دل کی بات بولی تھی۔ نور، یہ تو اللہ کی دین ہے جس کو دیر سے تلاوت کرواتا ہے، ہم تو گناہ گار انسان ہیں لیکن اللہ سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، یہ تو صحیح کہا۔ تو چلیں نیچے ناشتے کے لیے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ مریم چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی تھی۔ نور، میں عدت میں ہوں۔ نور کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ جلدی میں کیا بول گئی۔ کمرے میں اب بالکل خاموشی ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ منٹ ہوئے تھے کہ مہرنسا بیگم مریم اور نور کا ناشتہ لے کر کمرے میں آئی۔ دونوں مہرنسا بیگم کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ماما، آپ ناشتہ لے کر یہاں؟ نور نے پوچھ ہی لیا تھا۔ ہاں، میری دونوں بیٹیاں اوپر کمرے میں تھیں، بھوکا تو نہیں رکھ سکتی نا، اس لیے تم دونوں کا ناشتہ میں یہاں لے آئی۔ مہرنسا بیگم نے دونوں کو محبت سے دیکھا تھا۔ مریم کو مہرنسا کی ہر بات سے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ کب آنکھوں سے آنسو آئے، مریم کو اس بات کا علم نہیں ہوا۔ مہرنسا مریم کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مریم بچے، آپ رو کیوں رہی ہو؟ مہرنسا کو مریم کو رونا تکلیف دے رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مریم سر جھکا گئی تھی۔ مہرنسا سے مریم کی تکلیف نہیں دیکھی گئی تھی، اس لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارم اب بھی سو رہا تھا جب سورج کی روشنی پردوں سے چھن چھن کرتی ہوئی کمرے میں آ رہی تھی۔ ارم کو سورج کی روشنی کی وجہ سے جاگ آ گئی تھی۔ ارم نے اپنے آپ کو اور ماں کمرے میں دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ ارم کو اب سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آفس کے لیے کپڑے نکال کر رکھ ہی رہے تھے کہ دھاڑ کی آواز پر دروازہ کھلا۔ ربیہ غصے میں تھی اور اس وقت ارم کا بالکل دل نہیں تھا ربیہ کسی بھی سوال کا جواب دیتا۔ ربیہ بولتی اس سے پہلے ارم بول پڑا تھا، ربیہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے، اس لیے ابھی کوئی سوال نہیں، اکیلا چھوڑ دو۔ ربیہ جو پہلے غصے سے بھری بیٹھی تھی اب پھٹ پڑی تھی۔ کیوں؟ تم کو کیا ہو گیا؟ رات سے ہی دیکھ رہی ہوں، جب سے تم نے اس خونی کی بہن کو طلاق دی ہے تب سے مجنوں بنے ہوئے ہو۔ ایک منٹ، تم کہیں اس سے پیار تو نہیں کر بیٹھے؟ ابھی ربیہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ارم دھاڑا آؤٹ۔ ربیہ کو تو صدمہ لگا، ارم نے آج ربیہ سے پہلی بار ایسے بات کی تھی۔ تم مجھے آؤٹ کہہ رہے ہو؟ ربیہ نے اپنی طرف انگلی کر کے کہا تھا۔ ہاں، گیٹ لاسٹ۔ ربیہ کے سیکھنے سے ارم کو اور غصہ آ رہا تھا۔ واٹ آر یو؟ ربیہ بھی بولتی اس سے پہلے ارم نے ربیہ کا بازو دبوچا تھا، دروازہ کھول کر باہر دھکا دیا تھا۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ ارم نے ربیہ کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ ربیہ منہ کھولے سب دیکھ رہی تھی۔ تیمور جو ارم کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا، ارم اپنے کمرے سے ربیہ کو باہر نکالتا دیکھ چکا تھا اور اپنی ہنسی کو روک کے کھڑا تھا۔ اوہ، ارم بیبی نے ربیہ کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا؟ ربیہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہاں ہاں ہاں، تیمور کا کہکا گونجا تھا۔ نور نے دار جی کے کمرے میں آئی تھی کیونکہ دار جی نے نور کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ دار جی نور کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی کیونکہ دار جی اور دلاور کام کر رہے تھے اس لیے نور کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ ارے نور میرا بچہ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نور دار جی کے پاس آ کر دار جی کے پاس نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی اور سر ان کی گود میں رکھ لیا تھا۔ دار جی کو نور پر بہت پیار آیا اور سر پر بوسہ دیا تھا۔ نور بچے، ابھی جو ہم آپ سے کہیں گے وہ غور سے سنیں گی اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں گی کیونکہ آپ کا فیصلہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ دار جی نے نور کو سمجھ کر پھر بات کا آغاز کیا۔ جی دار جی، آپ کا کوئی فیصلہ ہمارے لیے غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کا ہر فیصلے کو ہم نہ نہیں کہہ سکتے۔ نور نے ادب سے کہا تھا۔ مجھے پہلے سنتے لے، جواب پھر دے دی جائے گا، دار جی نے سمجھایا تھا۔ جی دار جی، بیٹا اب آپ کی شادی کی عمر ہوگی اور ہم نے آپ کا رشتہ دلاور کے پوتے سے طے کیا ہے۔ آج شام آپ کا اس سے نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ گھر والوں کو تمہارے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اب آپ اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیجیے ہمیں۔ نور تو پہلے ہی جھٹکا لگا لیکن پھر اپنے دل اور دماغ کو دار جی کے فیصلے پر ہاں کر دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دلاور خان صاحب دیکھ رہے تھے۔ نور کے جاتے ہی وجاہت سے بولے تھے، وجاہت نور کو نام تو بتا دیتے کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ اوہ ہاں، میں تو کام کے چکر میں نام لینا تو بھول ہی گیا۔ اب دار جی نے ماتھا مسلا تھا۔ میں پھر صحیح کہتا ہوں نا، تو بڈھا ہو گیا، مان جا، دلاور خان نے کہا تھا۔ ابھی چپ، بڈھا ہوگا تو، میں ابھی اپنی پوتی کی شادی میں ڈانس کروں گا، پھر تو دھیان سے کہیں کمر ومر لچک نہ جائے۔ دلاور خان کا کہکا گونجا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، چل چل، اتنا بھی کمزور نہیں ہوں، شیر ہوں شیر۔ دار جی نے بھی چل کر کہا تھا۔ ہاں ہاں، اب دلاور خان کی ہنسی کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ فضل کو آپ نے سیل میں رکھا تھا اور سیکورٹی کو تنگ کر دیا تھا۔ پولیس کے آدمی ہی اندر جا سکتے تھے۔ فہد نے فضل کو مار مار کر حشر کر دیا تھا لیکن وہ تھا کہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ حامد اور اس کے گھر والوں کو تو یہ خبر کسی بم سے کم نہیں تھی۔ حامد کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چچا ایسا ہو سکتا ہے۔ عابد نے بھی عثمان جہانگیر کے گھر جا کر عدیل کو گرفتار کر لیا تھا۔ عدیل کو بھی مار مار کر پوچھا جا رہا تھا لیکن دونوں باپ بیٹے کے منہ سے کچھ نہیں نکلا تھا۔ عابد نے عدیل کو بہت مارنے کے بعد بس اتنا پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے باپ کے کہنے پر
ڈرگز اور لڑکیوں کو سپلائی کرتا تھا. مریم سے رشتہ کرانے کے بعد ایک عربی کو بیچنے کی ڈیل تھی جو ارمان کو پتہ چل گئی تھی، اس لیے اس کو ہمیں ماننا پڑا. اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ لاکٹ کس کا ہے. عابد کا دل کیا آگ لگا دے عدیل اور اس کے باپ کو. اتنا غلط کام کرتے تھے. بادشاہ اب خود باہر آ گیا تھا کیونکہ سب کام خراب ہو رہے تھے. کام کے آدمی کو عابد نے گرفتار کر لیا اور وہ کسی سے بھروسہ نہیں کر سکتا تھا. کل یہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس کام کے لیے آیا اور بادشاہ نے سارا پتہ لگا کر رکھ لیا کہ یہ کسی سے ملا ہوا تو نہیں ہے. جب سب صحیح لگا تو بادشاہ نے رکھ لیا تھا اور کام بھی دے دیا تھا. لیکن بادشاہ نہیں جانتا تھا اللہ نے اس کی رسی کھینچ لی اور بہت جلد منہ کے بل گرنے والا ہے. بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو کہہ دیا تھا کہ آج رات ملک بلا جانا ہے اور اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں. آ رہا ہوں وجاہت پھر سے 20 سال پہلے کا بدلہ لینے. ہاں بادشاہ نے کہہ کر لگایا تھا. مریم اپنے کمرے میں تھی اور اپنے کمرے سے ملک ولا کے لان کو سجتا ہوا دیکھ رہی تھی. مہرنسا نے مریم کو بھی آج ہی نور کے نکاح کا بتایا تھا. مریم اپنے سوچوں میں تھی کہ مہرنسا بیگم کمرے میں آئی تھی. مریم بیٹا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ادھر آئی میری بات سنیں. مریم آ کر مہرنسا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی. مریم میں جانتی ہوں آپ اس وقت بہت تکلیف سے گزر رہی ہیں اور میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں. اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. مریم مہرنسا بیگم کی باتوں سے رونے لگی تھی. جب صبر ٹوٹ گیا تو مہرنسا بیگم نے مریم کو اپنے ساتھ لگایا اور مریم کو کھل کر رونے دیا تھا. نور بھی مریم کمرے میں آ گئی اور مریم کو روتا دیکھ بھاگتی ہوئی مریم کے پاس آئی. ماما اپی کو کیا؟ نور نے پریشانی سے پوچھا تھا. کچھ نہیں نور، بس مریم اپنے دل کا درد نکال رہی ہے. تم دونوں کپڑے میں نے رکھ دیے ہیں اس لیے آج رات وہی پہنو گی. پر مریم کچھ بولتی ہے اس سے پہلے ہی مہرنسا نے روک دیا. بیٹا آپ کب تک کمرے میں قید رہوگی؟ اس لیے اب نور کے نکاح کے بعد کس کے ساتھ رہنا؟ مہرنسا بیگم تو کہہ گئی تھی لیکن مریم اب سوچ میں پڑ گئی تھی. نور الگ پریشان تھی. جس سے اس کا نکاح تھا وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیسا ہوگا؟ دونوں اپنی سوچوں میں ڈوب گئی تھی کہ ملازم نے بیوٹیشین کے آنے کا بتایا. نور میڈم تیار ہونے کے لیے چلی گئی. مریم کو بھی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی تھی. داجی دلاور اور عابد نے گھر کے چاروں طرف سیکیورٹی کو سخت انتظام کیا تھا. داجی کو پورا یقین تھا بادشاہ آج کچھ کرے گا، اس لیے وہ خطرہ سر نہیں لے سکتے تھے. عابد دلاور اور داجی بلوٹوتھ سے ایک دوسرے سے بآسانی بات کر رہے تھے. داجی اپنے کمرے میں بیٹھے تیمور کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں دلاور اور تیمور ایک ساتھ کمرے میں آئے تھے. داجی آپ نے یاد کیا؟ تیمور نے ادب سے بولا تھا اور پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا. ہاں تیمور آپ سے ایک بات کرنی تھی، اگر آپ کو مناسب لگے تو سوچ سمجھ کر جواب دینا. جی داجی آپ حکم کریں. دیکھو بیٹا مریم اور ارم کی طلاق ہو جائے گی اور مریم عدت پوری کر لے گی تو میں آپ سے مریم کے رشتے کی بات کروں گا. اگر آپ کو مناسب لگے تو جواب سوچ کر دینا. داجی نے بات کر لی تھی. تیمور نے سوچا اور داجی کو دیکھا تھا. داجی مجھے مریم پسند ہے، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بار مریم کی مرضی پوچھیے گا. میں مریم کو خواہش پر ہی یہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں. تیمور ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر جواب دیا تھا اور داجی سے اجازت لے کر باہر چلا گیا. داجی نے اس دن کے بعد مریم کا سامنا نہیں کیا، اتنی ہمت ہی نہیں تھی. داجی کی نظریں کیا، ارم نے تو سر ہی جھکا دیا تھا ان کا. یوسف صاحب اور ریاض صاحب نے اپنی نگرانی میں ملک ولا کے لان کو سجایا تھا. لان میں سفید، پیلے اور نارنجی رنگ کے پردے ڈالے گئے تھے، ساتھ ہی لائٹنگ اور چھوٹے چھوٹے آئینے کی ڈوری تھی. ایک جگہ جھولا رکھا گیا تھا جس کو پھولوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا. یہ جھولا ارم اور ربیہ کے لیے تھا. دوسری طرف سفید صوفے رکھے تھے جس پر عابد اور نور کو بیٹھایا جانا تھا. ارم آفس سے جلدی گھر آیا تھا. زینب بیگم نے ربیہ سے بدتمیزی سے بات کرنے کی وجہ پوچھی تو کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا. اپنے کمرے سے باہر لان کے سب انتظام دیکھ رہا تھا. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ارم کا سانس بند ہو رہا تھا. ارم کو لگ رہا تھا کسی نے اس کا سانس بند کر دیا اور ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ تیمور ارم کے کمرے میں آیا. ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے ارم؟ مہندی کی رسم اور نور کا نکاح آج کے دن ہی ہے بھائی، چل جلدی کر تیار ہو. تیمور یہ کہتا ہوا ارم کے الماری سے آج کے فنکشن کا سوٹ نکال رہا تھا. جب واپس کمرے میں آیا تو ارم کو وہیں کھڑا دیکھا تو جا کر ارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. ارم کیا سوچ رہا ہے؟ تیمور کو ارم آج اپنے آپ میں نہیں لگا تھا. تیمور مجھے لگ رہا ہے میری سانس بند ہو رہی ہے، کیا کروں؟ ارم تیمور کو بتا کر مڑا تھا. تیمور سمجھ گیا تھا ارم کا فیصلہ اس کے لیے پھانسی کا پندہ بن گیا. ارم میں اتنا جانتا ہوں اللہ نے تم کو بہت پیارے رشتے میں باندھا تھا، مریم کی شکل میں، جس کو تم نے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دیا. بس خونی کی بہن کہہ کر اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا. تم نے انتقام کی آگ لگی تھی اپنے آگے جس سے تم کچھ اور دیکھ نہیں پا رہے تھے. کبھی تم نے اس کو سمجھا وہ کیسی ہے؟ کیا وہ تم سے ڈرتی ہے؟ اگر ڈرتی ہوئی ہے تو کیوں؟ ارم تمہارے سامنے سچ آ گیا تھا ارمان کی ڈائری کی صورت میں، لیکن تم نے اپنی ان آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی. جو تم نے اس کی تذلیل کی کیا وہ کم تھی؟ اور پھر اپنی غلطی کا ماننے کی جگہ تم نے پھر اس کو نشانہ بنایا تھا. تم نے تو خود اپنے اللہ کی رحمت سے منہ موڑا تھا. تو اب سانس بند ہوگا نا؟ ابھی بھی وقت، معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے تیرے دل کو سکون مل جائے. ارم کو تیمور کی ہر بات تیر کی طرح اپنے دل پر چبھی تھی. چل اب اٹھ
تیار ہو جا، میں بھی جا کر تیار ہوتا ہوں۔ تیمور جا رہا تھا کہ واپس مڑا تھا۔ ارم دعا کروں گا تیری آنے والی زندگی خوشیوں بھری ہو، تیمور کہہ کر چلا گیا تھا اور ارم بھی ہمارے قدموں سے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ دلاور خان آج عابد کے گھر آ گئے تھے اور سر پکڑا کے بیٹھے تھے کیونکہ دونوں لڑکے ان کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ حامد نے داڑھی اور مونچھ لگا کر اپنے آپ کو چینج کیا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ لے، اور عابد صاحب ابھی بھی کام کر رہے تھے، کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ارے عابد جلدی کر، تیار ہو جا، آج تیرا نکاح ہے بھائی، ابھی تک کام میں لگا ہوا ہے۔ دلاور خان نے حامد کو دیکھا تھا اور پھر عابد کو آگے تنگ آ کر بول پڑے تھے، عابد آخری بار پوچھ رہا ہوں تم تیار ہو کہ نہیں؟ دادا جان بس یہ عابد کی بات منہ میں ہی رہ گئی کیونکہ دلاور خان نے گن نکال کر عابد کے سر پر رکھی تھی۔ تمہارے پاس 15 منٹ ہے، عابد جا کر تیار ہو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حامد کی تو ہنسی نہیں روک رہی تھی اور عابد کا منہ کھل گیا اپنے دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھ کر، اس لیے چپ کر کے اٹھا تھا اور جا کر تیار ہوا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں عابد تیار کھڑا تھا۔ عابد دلاور خان کے پاس آیا تو دلاور خان اپنے پوتے کا سر پر بوسہ دے کر دونوں کو نیچے آنے کہہ کر چلے گئے تھے۔ پہلی بار کسی نے دیکھا ہوگا کوئی تو گن پوائنٹ پر تیار ہوا ہے، حامد کہہ کر باہر بھاگ گیا اور عابد اس کے پیچھے۔ رک حامد کے بچے، عابد نے آواز لگائی تھی۔ ملک باللہ لائٹوں کی وجہ سے آج اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ مہمان کا استقبال یوسف صاحب اور ریاض صاحب کر رہے تھے۔ سب مہمان آ گئے تھے اس لیے اب دونوں بھائی اندر کے انتظام دیکھ رہے تھے۔ زینب اور مہر نساء بیگم عورتوں کے ساتھ باتوں میں لگی تھی کہ ڈھول کی تاپ پر ارم کے دوست اور تیمور بھنگڑے کرتے اندر آ رہے تھے۔ ارم کے چہرے پر مسکراہٹ کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ارم کو یاد آیا تھا کیسے ارما ہر بار بھنگڑا کرنے کی بات کرتا تھا اور دونوں ہنس دیتے تھے۔ ارم اور تیمور سفید شلوار قمیض اور بلیک واسکٹ پہنی تھی جس میں دونوں ہی واجی لگ رہے تھے۔ ارم کے گلے میں مہندی کی بنسبت دوپٹہ تھا اور تیمور نے پیلے رنگ کا لیا تھا۔ ارم لان میں بنے اسٹیج پر بیٹھ گیا تھا۔ زینب بیگم نے کتنی بلائیں لیں، وجاہت ملک بھی اپنے پوتے کو دولہے کے روپ میں دیکھ کر خوش تھے، لیکن ارم کے چہرے کی اداسی دیکھ چکے تھے، پر اب کچھ نہیں بچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دلاور خان اور عابد بھی آ گئے۔ عابد بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا، سفید شلوار قمیض میں غضب ڈھا رہا تھا۔ عابد صاحب سے مل کر داجی اور دلاور خان کو اشارہ کر کے چلا گیا اور پیچھے کے دروازے سے حامد کو اندر آنے کو کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رباعیہ کو زینب بیگم اور رباعیہ کی ماں لے کر آئیں۔ رباعیہ مہندی کی ڈریس میں اچھی لگ رہی تھی۔ رباعیہ نے پیلے رنگ کی فراک پہنی تھی جس پر بھاری کام ہوا تھا اور سر پر سلیقے سے دوپٹہ دیا گیا تھا۔ لال رنگ کے دوپٹے کے سائے میں رباعیہ کو ارم کے ساتھ بٹھایا تھا۔ سب مہمانوں نے دل سے تعریف کی تھی۔ رباعیہ اب بھی ارم سے ناراض تھی۔ ارم نے ایک بار بھی نہیں منایا تھا اور ارم کو تو جیسے دنیا کی ہوش نہیں تھی، جو کوئی کہتا کرتا جا رہا تھا۔ داجی نے یوسف صاحب اور ریاض صاحب کو پہلے نکاح کرنے کا حکم دیا، پھر مہندی رسم کرنے کا، اس لیے صاحب ماداب نکاح کے لیے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ حافظ سلیم بنت سلیم خان، آپ کا نکاح نور یاسر ملک سے 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت میں ان گواہان کی موجودگی میں طے پایا، کیا آپ نے قبول کیا؟ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ابھی عابد جواب دیتا ہے، اس سے پہلے دلاور خان کی آواز گونجی تھی۔ عابد تو اپنے دادا کی بات پر شوق سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ملک وجاہت بھی حیران تھے کہ دلاور کو کیا ہوا جو نکاح روک دیا تھا۔ دلاور خان اسٹیج پر آئے تو سب بھی حیران پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دلاور یہ ابھی ملک وجاہت بولتے اس سے پہلے دلاور خان بول پڑے، پہلے مجھے اس کھوتے سے وعدہ چاہیے کہ یہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا، نہیں تو میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ ملک وجاہت کا دل کیا دلاور کو اس وقت گولی سے اڑا دے، اس لیے دلاور خان کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دلاور اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ ملک وجاہت کی حالت دیکھ کر دوسری طرف عابد کو لگا آج اس کے دادا نے جان نکال ہی دی ہو جیسے، لیکن دلاور خان کی بات سن کر سب ہی ہنس پڑے تھے اور نکاح پھر شروع کیا۔ حافظ سلیم بنت سلیم خان، آپ کا نکاح نور یاسر ملک سے 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت میں ان گواہان کی موجودگی میں طے کیا گیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ عابد نے 3 بار جواب دے کر نکاح نامے پر سائن کیا تھا اور پھر نور کے پاس گئے تھے۔ وجاہت ملک پہلے داخل ہوئے اور یوسف صاحب، یاسر صاحب، ارم اور تیمور بھی اندر آئے تھے۔ ارم کی تو آنکھیں نم ہو گئی تھیں مریم کو نور کے کمرے میں دیکھ کر۔ 3 دن کے بعد وہ مریم کو دیکھ رہا تھا۔ ملک وجاہت نے مولوی کو نکاح شروع کرنے کو کہا تو ارم نے اپنی نظریں مریم سے ہٹائی تھی۔ نور یاسر ملک بنت یاسر ملک، آپ کا نکاح عابد سلیم سے 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت میں ان گواہان کی موجودگی میں طے کیا گیا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ نور کو تو 40 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا عابد کا نام سن کر، کیونکہ وہ عابد کو پسند کرتی تھی، لیکن داجی نے جب نکاح کا کہا تھا اور نام نہیں بتایا تھا تو دل کے ایک کونے میں رکھ کر ہاں کر دی تھی۔ ابھی تو نور اپنی سوچوں میں تھی کہ یاسر صاحب نے نور کے سر پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا تھا جس پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ جی میں نے قبول کیا۔ 3 بار جواب دے کر نکاح نامے پر سائن کیا اور نور یاسر صاحب کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ یاسر صاحب بھی بیٹی کی وجہ سے روئے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے نور کو روتا دیکھ کر۔ نور کو سب پیار دے کر چلے گئے اور کچھ وقت کے بعد نور کو لا کر عابد کے پاس بٹھایا گیا۔ عابد کو تو نور کو دیکھ کر کھو گیا تھا۔ نور نے سلور رنگ کا کامدار فراق پہنا تھا، سر پر لال دوپٹہ اوڑھا تھا اور خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ نور کو
اور پیارا بنا گیا تھا۔ نور عابد کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے جھجک رہی تھی۔ نور شرم کی وجہ سے سر جھکائے بیٹھی تھی کہ اپنے کانوں میں عابد کی آواز سن کر شرم سے لال پڑ گئی تھی۔ مسز عابد نے کہا مبارک ہو۔ عابد جان کا چونکا ہوا تھا کیونکہ وہ نور کا جھجک اور شرم آنا نوٹ کر چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدھے ہو کر بیٹھے، سب دیکھ رہے ہیں، نور نے ہمت کر کے جواب دیا تھا۔ ہاں تو نکاح کیا، کوئی چوری تھوڑی کی ہے جو لوگوں کے ڈر سے اپنی بیوی سے بات بھی نہ کروں۔ عابد جان کر تنگ کر رہا تھا نور کو، اور نور اپنے ہی میں سمٹے جا رہی تھی۔ میں آپ کو شریف سمجھتی تھی لیکن آپ ایک نمبر کے چھچورے ہیں، نور نے اب تپ کر کہا تھا، جس سے عابد کا دل کیا زور سے کہہ کر لگا اٹھے، لیکن چپ کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا اور سیکیورٹی چیک کرنے چلا گیا تھا۔ ارم کی مہندی کی رسم چل رہی تھی اور حامد مریم کو لے کر پچھلے صحن میں آ گیا تھا۔ مریم اپنے بھائی کو دیکھ کر رو پڑی تھی اور حامد بھی مریم کی وجہ سے رو پڑا تھا۔ مریم کو اتنے مہینے سے نہیں دیکھا تھا۔ مریم گڑیا بس چپ، میں آ گیا ہوں نا، تم رو نہیں پلیز، اور گڑیا بہت جلدی میں تم کو لے جاؤں گا، اب رونا بند کرو، بھائی یہ آپ کو مار دیں گے، پلیز چلے جائیں۔ مریم نے روتے ہوئے التجا کی تھی، کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ ابھی حامد بول رہا تھا کہ گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ مریم نے ڈر کر حامد کو جانے کا کہا اور حامد مریم کو پیار کر کے چلا گیا تھا۔ دوسری طرف گولی چلنے کی وجہ سے شور ہوا تھا۔ دادا جی اور دلاور خان شوق میں تھے اور عابد کو پکڑا تھا کیونکہ گولی عابد کو لگی تھی۔ نور تو چیخ مار کر ارم کو پکڑ لیا تھا۔ بادشاہ شور دے کر بھاگ جاتا اگر عابد نے ہمت کر کے بادشاہ کے پاؤں پر گولی نہ ماری ہوتی، جس سے وہ نیچے گر گیا تھا۔ فہد اور باقی پولیس افسر نے بادشاہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ دادا جی نے جب بادشاہ کو دیکھا تو جھٹکے سے کھڑے ہوئے تھے۔ حمزہ تم بادشاہ ہو؟ دادا جی کے بولنے کی دیر تھی کہ حمزہ پھٹ پڑا تھا۔ ہاں میں بادشاہ، تمہاری بیوی کا بھائی۔ میں نے تمہاری پوتی رمشا کو مارنے کے لیے آگ لگائی تھی۔ ہاں میں نے مارا تمہارے پوتے کو۔ ارم کے تو سر پر بم گرا تھا۔ ہاں کیا کر لو گے؟ مہرنسا بیگم کو مریم کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے خود جا کر سارا گھر دیکھ لیا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ ڈر تھا، خوف تھا۔ مہرنسا بیگم باہر آئیں، سب سے پہلے ارم کے پاس گئی تھی، ارم کو گریباں سے پکڑا جھنجھوڑا تھا، ارم میری بیٹی کہاں ہے؟ اب سب لوگ مہرنسا کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کیا کر رہی ہو مہرنسا؟ چھوڑو میرے بیٹے کو، سامنے تو کھڑی نور، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ زینب بیگم نے مہرنسا بیگم کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا۔ میں نور کی نہیں، رمشا کی بات کر رہی ہوں، کہاں ہے وہ؟ ارم مہرنسا تو چیخ پڑی تھی، لیکن سب کے سروں پر بم گرا تھا۔ یس سب کو پہلے ہوش آیا تھا۔ مہرنسا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رمشا کو مرے 20 سال ہو گئے ہیں، نور کو تو آج پتہ چلا تھا اس کی کوئی بہن بھی ہے۔ نہیں میری بیٹی زندہ ہے اور وہ اور کوئی نہیں مریم ہے۔ مہرنسا بیگم آپ پاگلوں کی طرح چیخ کر ارم سے پوچھ رہی تھی۔ یس آپ تو شوق میں چلے گئے تھے۔ وجاہت ملک مہرنسا بیگم کے پاس آئے تھے۔ مہرنسا بچے جو آپ بول رہی ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ مریم ہی ہماری رمشا ہے؟ جی بابا سرکار، مریم ہی ہماری ہے۔ میں نے اپنی بچی کا لمس پہچان گئی تھی، اگلے دن اس کے گھر جا کر سب پتہ کیا تھا، وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے رمشا کو گود لیا تھا۔ یا سر میں نے سچ جاننے کے لیے ڈی این اے بھی کرایا تھا، وہ ہماری ہی بیٹی ہے، خدا کے لیے ارم میری بیٹی کا بتا دو۔ یاسر کو مریم کو گلے لگنے سے جو سکون نور سے ملتا تھا وہی مریم سے بھی ملتا تھا، لیکن جب ان کو 20 سال پہلے پتہ چلا تھا کہ ملک حویلی میں آگ لگی ہے، ساگمن کی ماں اور ان کی رمشا جل گئی ہے، تو ٹوٹ گئے تھے۔ حمزہ ان سب کی باتیں سن رہا تھا تو کیا لگا اٹھا تھا، سب نے حمزہ کو دیکھا تھا۔ ملک وجاہت مہرنسا سچ کہہ رہی ہے، مریم ہی رمشا تیری پوتی ہے۔ اس دن جہانگیر نے تمہاری پوتی کو بچا لیا تھا اور میرا خون کھول گیا تھا، اس لیے میں نے جہانگیر کو مار دیا اور عثمان کو اپنے ساتھ ملا لیا، یہ کہہ کر کہ تم نے جہانگیر کو مارا ہے، اس لیے وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے مل گیا، اور جب جہانگیر کے بڑے بیٹے نے تمہاری پوتی کو گود دیا تو مجھے لگا میرا بدلہ پورا ہوگا، لیکن نہیں، رمشا ہر بار بٹ گئی میرے ہاتھ سے۔ ملک وجاہت غصے سے حمزہ کی طرف بڑھے تھے اور پہ در پہ تھپڑ مارے تھے۔ میں نے اس دن تم کو سزا دے کر غلطی کی تھی، تم کو تب ہی مجھے پولیس کو دے دینا چاہیے تھا۔ وجاہت ملک پاس پڑی کرسی پر گر گئے تھے، ان کی ایک غلطی نے ان کی رمشا کو ان سے دور کر دیا تھا۔ 20 سال پہلے ماضی یوسف صاحب کی مہندی کے دن سارا بیگم کا بھائی حمزہ آیا تھا۔ حمزہ ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور سب سے چھپ کر ڈرگز اور لڑکیوں کو سپلائی کرتا تھا، اس بات کے کسی کو علم نہیں تھا کہ شادی کر لیتا تو یہ سب کام ختم ہو جاتا اور پھر اتنی دولت تو بس حرام کے ہی پیسے سے مل سکتی تھی، ایسا حمزہ سوچتا تھا۔ برات والے دن حمزہ کو ایک لڑکی پسند آئی تھی اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس کو پیار میں پھنسایا تھا، لیکن اگلے ہی دن حمزہ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ ملک وجاہت اور جہانگیر نے شور سنا تو بھاگتے ہوئے آئے اور آگے کا منظر دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ حمزہ کو غصے سے مارتے ہوئے نیچے لے کر گئے۔ جب سب کو سچ پتہ چلا، سب نے ہی حمزہ کی سر پر تھوکا تھا۔ ملک وجاہت نے حمزہ کو جہانگیر اور دلاور سے کہہ کر حمزہ کو قید کروا دیا تھا۔ ملک وجاہت گاؤں کے سرپنچ کے تخت پر بیٹھے تھے، اس لیے فیصلہ کل کرنے کا حکم دیا۔ وہ ٹوٹ گئے تھے، ان کی بیوی کا بھائی اس قدر گری ہوئی حرکت کرے گا، لیکن زہرا بیگم نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور حمزہ کو سزا سنانے کا کہا تھا۔ اگلے دن حمزہ کا نکاح ملک وجاہت نے اسی لڑکی سے سب سربراہوں کی نگرانی میں کر دیا تھا۔
लेकिन हमजा गुस्से से पागल हो रहा था, इसलिए हमजा ने अचानक से जहांगीर को धक्का दिया जैसे वो गिरा था और उसकी गन लेकर मलिक वजाहत पर गन चला दी थी। दिलावर ने इस वक्त हमजा के बाजू पर गोली मारी थी जिससे वही गिर गया था। जहांगीर और दिलावर मलिक वजाहत को लेकर अस्पताल गए और घर वालों को सब बता दिया था। मलिक वजाहत को 3 गोलियां लगी थी, एक बाजू पर, एक सीने पर और आखिरी दिल के नीचे। डॉक्टरों ने बस दुआ करने को कहा क्योंकि आते वक्त खून काफ़ी बह गया था। सभी रो रो कर दुआ मांग रहे थे। ज़ारा बेगम का अलग बुरा हाल था। महरनिसा नहीं आ सकी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनको माँ बनने की खुशखबरी मिली थी, इसलिए यासर ने उनको ले जाने से मना कर दिया था। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने मलिक वजाहत की गोलियों को निकाल दिया था। अब भी डॉक्टरों ने 24 घंटे खतरे के ही बताए थे। ज़ारा बेगम ने घर जाने से मना कर दिया था और बाकी भी सब अस्पताल थे। 24 घंटे से पहले ही मलिक वजाहत को होश आ गया था और डॉक्टरों ने चेक करके इनको रूम में शिफ्ट कर दिया था। सब मलिक वजाहत से मिलकर चले गए थे और ज़ारा बेगम नहीं गई थी। 2 हफ्ते बाद मलिक वजाहत अस्पताल से घर आ गए और अब वो काफ़ी सेहतयाब हो गए थे। ज़ारा बेगम ही इनका काफ़ी ख्याल करती, लेकिन हमजा बदले की आग में पागल से पागलतर होता जा रहा था, इसलिए अपनी बीवी को मारता और तशद्दुद करता था। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और मलिक वजाहत अपनी बहू महरनिसा के लिए परेशान थे। महरनिसा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उनके आखिरी दिन चाह रहे थे। सब घर वाले इनका ख्याल रखते, कोई तकलीफ पास से नहीं गुजरने देते थे। मलिक वजाहत कब से अस्पताल के कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे और बाकी सब मलिक वजाहत को चक्कर लगाता देख रहे थे। आखिर यासर ने अपनी माँ से पूछ ही लिया था, माँ क्या हमारे वक्त पर भी बाबा सरकार इतने परेशान हुए थे? ज़ारा बेगम अपने बेटे की बात सुनकर कहका लगा उठी थी और मलिक वजाहत ने बात सुन ली थी, इसलिए अपने बेटे को घूर कर देखा था। बेटा जी, आपके वक्त बात और थी, तब ये बाप बनने वाले थे। अब की बात और है क्योंकि अब ये दादा बनने वाले हैं, तो औलाद की औलाद ज़्यादा दिल के करीब होती है। ज़ारा बेगम की बात सुनकर सबकी दबी दबी हंसी सुनाई दे रही थी। वजाहत, आप क्या खुद भी परेशान हो रहे हैं और बच्चों को भी? क्या हुआ है? एक जगह सुकून से बैठ जाएं, डॉक्टर ने कहा है ना कोई परेशानी की बात नहीं, तो फिर आप क्यों परेशान हैं? अरे ज़ारा बेगम, अभी वजाहत मलिक बोलते इससे पहले डॉक्टर बाहर आई थी और सबसे पहले मलिक वजाहत ने पूछा था मेरी बहू कैसी है और बच्चा। डॉक्टर देखकर हैरान थी, कोई ससुर भी अपनी बहू को बेटी की तरह रख सकता है? दिल ही दिल में सराहा था। जी आपकी बहू ठीक है और मुबारक हो, आप सबको बेटी हुई है। मलिक वजाहत को यकीन नहीं हो रहा था कि इनको अल्लाह ने पोती से नवाजा है। मलिक वजाहत की दिली ख्वाहिश थी कि इनकी कोई बेटी हो, लेकिन अल्लाह ने इनको नेमत से नवाजा था, लेकिन दिल में एक खलक सी बाकी रह गई थी। लेकिन आज अल्लाह ने सुन ली थी और इनको पोती दी थी। मलिक वजाहत तो खुशी से सरशार हो गए थे और दिलावर जहांगीर को गांव भर में मिठाई बांटने को कहा था। महरनिसा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। नर्स बच्ची को लेकर आई तो मलिक वजाहत ने सबसे पहले पकड़ा और उसके नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों से छुआ था। सब मलिक वजाहत की खुशी देख रहे थे। मलिक वजाहत की आंखों में से आंसू निकल कर गिरे थे। अल्लाह कितना नवाजने वाला है। यासर और महरनिसा ने मलिक वजाहत को बच्ची का नाम रखने को कहा था। मलिक वजाहत ने कहा घर जाकर ऐलान करेंगे। मलिक वजाहत कब से बच्ची को पकड़े हुए थे, सब अपनी बारी के इंतजार में थे, लेकिन मलिक वजाहत तो दूसरी दुनिया में खो गए कि ज़ारा बेगम ने तंग आकर बोल पड़ी, वजाहत हम सब भी बच्ची को प्यार करने के लिए खड़े हैं, अगर हो गया हो तो हमको भी देखने दे। मलिक वजाहत का दिल नहीं था, लेकिन दिल पर पत्थर रख कर दे दिया था और साथ साथ सबको डांट रहे थे, ऐसे नहीं, ऐसे उठो, अरे ध्यान से कहीं गिर न जाए, कह कर वापस ले लिया था और बाकी सब अफसोस से सर पकड़े बैठ गए थे। अगले दिन महरनिसा और बच्ची मलिक हवेली आ गए थे और मलिक हवेली आते ही सब मुलाजमों ने गुलाब के फूलों की बारिश कर दी थी। अंदर आते ही मलिक वजाहत ने बच्ची को गोद में लिया और अपने सरबराही कुर्सी पर ले जाकर बैठ गए। अब सब मलिक वजाहत को देख रहे थे। मलिक वजाहत ने एक लॉकेट निकाल कर बच्ची के गले में डाला, जिस लॉकेट में आल लिखा गया था और साथ खूबसूरत सा डिज़ाइन बना था। आज से इसका नाम रिमशा यासिर मलिक होगा और ये मलिक हवेली रिमशा के नाम कर दी गई है। सब खुश थे, लेकिन किसी की मुस्कुराहट चली गई थी। अब वो इस बच्ची को गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। अब तो दिन होता या रात, मलिक वजाहत रिमशा को 1 मिनट अपने से दूर नहीं करते थे। कभी बीमार होती तो डॉक्टरों की फौज बुला लेते, जिससे ज़ारा बेगम सर पकड़ कर बैठ जाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। मलिक वजाहत अपनी सरबराही कुर्सी पर रिमशा को बिठा कर खुद कारपेट पर घुटनों के बल बैठ जाते और कहानियाँ सुनाते थे, कभी लॉन में जाकर खेलते थे। रिमशा के मुंह से निकलने वाली हर बात पूरी होती थी। इस दौरान यूसुफ साहब को अल्लाह ने बेटे से नवाजा, जिसका नाम अरब मलिक रखा गया। इस दौरान कई बार रिमशा को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने करम किया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता जो हम सोचते हैं। मलिक वजाहत एक दिन के लिए शहर जा रहे थे और वो रिमशा को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकते थे, इसलिए जहांगीर को रिमशा की निगरानी के लिए छोड़ देते। जब ये बात हमजा को पता चली तो उसने घर के मुलाजमों को पैसे देकर अपना काम करने को कहा था। यूसुफ साहब की फैमिली लंदन गई थी और यासर और महरनिसा करीबी रिश्तेदारों की शादी पर गए थे। घर पर ज़ारा बेगम, रिमशा और जहांगीर घर के मुलाजिम थे। ज़ारा बेगम तो रिमशा के साथ कह रही थी कि कुछ मुलाजमों ने घर के अंदरूनी हिस्से में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और शोर मचाकर बाहर को भाग गए।
زہرا بیگم تو خوف کی وجہ سے پہلے ڈر گئی تھی، پھر ہمت کر کے رمشا کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن اندر دھواں ہونے کی وجہ سے زہرا بیگم بے ہوش ہو گئی تھی۔ جہانگیر نے سب کو باہر نکلنے کا کہہ دیا تھا اور خود اندرونی اے سی کی طرف چل دیے۔ رمشا کو آگ میں دیکھ کر جہانگیر نے چادر لی تھی اور رمشا کو لپیٹ کر پچھلے گیٹ سے نکال لیا تھا، لیکن حمزہ دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر جب پھر اندر گیا تو حمزہ نے اس پر گولی چلا دی، جس سے وہ اندر ہی گر گیا اور آگ کی لپیٹ میں 2 لوگ مارے گئے تھے، جہانگیر اور ملک وجاد کی بیوی زہرا بیگم۔ ملک وجاد کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اس لیے رات کو ہی گاؤں کے لیے نکل پڑے تھے، کیونکہ اب وہ ایک پل کے لیے بھی رمشا کو دیکھ کے بغیر نہیں رہ پا رہے تھے۔ یاسر اور مہن صاحب شادی سے واپس آ رہے تھے، لیکن حویلی کو آگ کی لپیٹ میں دیکھ کر گاڑی سے جلدی سے نکلے تھے۔ یاسر میری بچی، مہن نے ساتوں دل پر ہاتھ پڑا تھا اور وہ اندر بھاگتی۔ اس سے پہلے یاسر نے ان کو پکڑا تھا، جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یاسر صاحب اندر بھاگے تھے، لیکن اس حصے میں نہیں جا پا رہے تھے جہاں آگ لگی تھی۔ ملازموں نے پانی ڈال رہے تھے اور فائر بریگیڈ والوں نے بھی آ کر آگ بجھائی تھی، لیکن اندر سے نکلنے والی لاشیں دیکھ کر یاسر صاحب زمین پوش ہو گئے تھے۔ ایک لاش ان کی ماں کی تھی، ایک ان کی جان سے پیاری بیٹی کی اور ایک جہانگیر کی۔ ملک وجاد کو جب یہ خبر ملی تو صبر ختم ہو گیا اور ان کی جان عزیز بیوی، دل کی دھڑکن میں بسنے والی پوتی اور جہانگیر، ان کے ہر پل کا ساتھی، اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس واقعے کو ہوئے مہینوں اور سالوں ہو گئے، لیکن مہنسا اور وجاد ملک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی پوتی ماری گئی ہے، کیونکہ ان کی پوتی 5 سال کی تھی، لیکن جس بچی کی لاش ملی تھی وہ 3 سال کی تھی۔ لیکن دنیا والوں کی باتوں نے ملک وجاد کو بھی یقین دلا دیا کہ اب ان کی پوتی زندہ نہیں رہی۔ مہنسا بیگم 2 سال اس غم میں تھی کہ ان کی پہلی اولاد کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ نور کے بعد کچھ بدل تھا، لیکن ملک وجاد کے دل میں جو جگہ رمشا کی تھی وہ جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے۔ حال عابد نے فہد کو حمزہ کے لے جانے کے لیے کہا تو حمزہ بول پڑا تھا، تمہارا پوتا جان گیا تھا، رمشا تمہاری پوتی ہے، اس لیے اس کو بھی مار دیا تھا۔ رمشا کو بھی مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ تیمور بیچ میں آ گیا تھا اس دن۔ اور ہاں، تمہاری پیاری زینب بہو بھی اس سب میں شامل تھی۔ ایک اور بم تھا جو سب پر گرا تھا۔ ارم تو سن رہ گیا تھا، بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ مہرنسا نے ارم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ارم، میری رمشا کا بتا دو۔ مہرنسا بیگم اب بول رہی تھی کہ داجی نے سامنے سے آتی رمشا کو دیکھ لیا تھا، اٹھ کر رمشا کی طرف چل دیے تھے۔ رمشا نے سب سن لیا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا اور سر چکرا رہا تھا۔ داجی نے رمشا کے چہرے کو ہاتھ لگا کر یقین کیا کہ یہ ان کی پوتی، ان کی رمشا ہے، پھر سر پر بوسہ دیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ داجی نے رمشا کو گلے لگایا۔ 2 منٹ بعد داجی کو اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ داجی کو لگا رمشا رو رہی ہے۔ داجی نے رمشا کو اپنے سامنے کیا تو دنگ رہ گئے تھے۔ رمشا کے منہ اور ناک سے زہر قطار خون نکل رہا تھا۔ رمشا داجی کے بازوؤں میں جھول گئی اور داجی کے چیخ پر سب نے ایک ساتھ سر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ رمشا، معذرت۔ سب رمشا اور داجی کی طرف بھاگے تھے۔ 3 لوگ ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ ارم، وہ تو سن تھا، بس یاد آ رہا تھا تو رمشا کا معصوم سا چہرہ اور اس کا وہ ڈرنا، اس کی خوشبو جو ارم کو اپنے اندر محسوس ہوتی تھی۔ ارم سے ایک قدم نہیں اٹھایا گیا تھا، اپنی جگہ جم گئے تھے۔ یاد تھا تو رمشا کو دیا وہ زہر جو آج کے دن زیادہ دیا گیا تھا، جس کی مقدار کسی بھی انسان کے لیے خطرے سے کم نہیں تھی۔ ربیہ تو خوش تھی، چلو جان چھوٹی اس منوع سے، اور وہی کرسی رکھ کر بیٹھ گئی اور سب لوگوں کا بیٹھ کر ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ ربیہ سوچ سکی تھی۔ زینب بیگم تو جم گئی تھی، اس لیے نہیں، سب لوگ کیا بولیں گے، اس لیے کہ ارم کیا کرے گا، انہیں اب بھی رمشا کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ یاسر، میری بچی کو اسپتال لے کر چلیں۔ مہرنسا بیگم کے چیخنے پر داجی ہوش میں آئے تھے۔ دلاور، گاڑی نکالو۔ داجی کی ڈھاڑ سی تھی کہ سب ایک بار کانپ گئے تھے۔ دلاور اور ملک وجاد ایک گاڑی میں تھے اور داجی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ رمشا کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ دلاور اگلی سیٹ پر تھا اور تیمور ڈرائیو کر رہا تھا۔ جتنی وہ تیز چلا سکتا تھا وہ گاڑی کو چلا رہا تھا۔ داجی بس اپنے گلے میں پہنی چادر سے رمشا کے چہرے پر پھیر رہے تھے اور خون صاف کر رہے تھے۔ آج داجی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ داجی نے اپنی جیب سے لاکر نکالا اور رمشا کو پہنایا تھا۔ داجی کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رمشا کے چہرے پر گر رہے تھے۔ دلاور خان کا دل کسی نے مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ دلاور، آج وجاد کو اتنا بے بس دیکھ کر تیمور نے زبردست آنکھیں سرخ ہونی تھی۔ داجی کے پیچھے یوسف صاحب، یاسر صاحب اور مہرنسا بیگم نور ہوتے ہوئے ایک ساتھ نکلے تھے۔ عابد پہلے گھر گیا تھا اور حامد کو سب بتایا تھا۔ حامد تو جیسے ٹوٹ گیا تھا اور وہیں کارپٹ پر گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ عابد نے حامد کو مشکل سے ہی اٹھایا تھا اور اپنے ساتھ اسپتال لے کر گیا۔ داجی کی گاڑی اسپتال کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ دلاور نے نکلتے ہی پیچھے کا دروازہ کھولا اور اسٹریچر داجی کے سامنے کیا۔ دلاور نے ملک وجاد کی مدد کی تھی رمشا کو اسٹریچر پر لیٹنے میں، کیونکہ داجی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تیمور داجی کی حالت دیکھ کر ہی آنکھیں میر گیا تھا۔ مرد تھا، لیکن اس وقت سب کو رمشا کے لیے ہمت بنانا تھا اور داجی کو سنبھالنا تھا۔ رمشا کو جلدی اندر لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کرتے ہی ICU میں لے کر گئے تھے۔ داجی تو باہر بنی کرسیوں پر گر گئے تھے۔
دلاور نے ملک وجاہت کو سہارا دیا تھا اور پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ تیمور تو بس سب دیکھ رہا تھا۔ رمشا معصوم تھی، اس کی زندگی کو کیوں ختم کیا؟ ارم تم نے؟ تیمور سوچ ہی سکا تھا۔ دادی کے کپڑے خون آلود ہو گئے تھے، پر پرواہ کسی تھی؟ سب بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ کہاں ہے رمشا؟ کیسی ہے؟ یوسف صاحب نے پہلے پوچھا تھا۔ ICU لے کے گئے ہیں، ڈاکٹر نے حالت غیر بتائی ہے۔ دلاور خان نے جواب دیا تھا۔ ملک وجاہت میں بولنے کی اب ہمت کہاں تھی۔ نور دادی کے پاس آئی تھی اور دادی کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی تھی۔ دادی آپ ہی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ روئیں نہیں۔ نور نے ملک وجاہت کے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے، لیکن دادی کچھ نہیں بولے تھے، بس غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہے تھے۔ آپ تو حامد اسپتال آ گئے اور حامد تو ICU سے اندر دیکھ رہا تھا۔ مہرالنساء بیگم تو یاسر صاحب کے کندھے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ یاسر صاحب ٹوٹ گئے تھے، لیکن کیا کرتے، ہمت کرنی تھی ابھی۔ یوسف صاحب الگ شرمندہ تھے، ان کی بیوی نے اتنا گندا کھیل کھیلا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف جب سب چلے گئے تو رباعیہ ارم کے پاس آئی تھی اور ارم کا بازو پکڑا اور کندھے پر سر ٹکا دیا تھا۔ ارم اب تو وہ ہماری زندگیوں سے چلی گئی، مجھے تو لگ رہا تھا وہ کبھی مرے گی ہی نہیں، لیکن اس منحوس کا سایہ اب ہمارے رشتے پر۔ ابھی رباعیہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ فضا میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ زینب بیگم تو منہ پر ہاتھ رکھے ارم کی اس حالت کو دیکھ رہی تھی۔ زینب بیگم کو ارم سے اب خوف آ رہا تھا، کیونکہ ارم کی آنکھیں خون آلود ہو گئی تھی۔ زینب بیگم کو لگا تھا ابھی انہی آنکھوں سے خون نکلے گا۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ رباعیہ منہ کے بل زمین پر گری اور منہ زمین پر لگنے سے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ رباعیہ نے جب مڑ کر ارم کو دیکھا تو آج پہلی بار ارم سے خوف آیا تھا۔ رباعیہ کو تم خود ایک عورت ہونا تو کیسے تم کسی کے بارے میں ایسے بول سکتی ہو؟ ہاں میری غلطی تھی کہ میں نے تم جیسی عورت کو عزت دی جو اس عزت کے قابل نہیں تھی۔ تم مجھے اب آس پاس بھی مت دیکھنا، یہ رشتہ اب میں یہاں ہی ختم کرتا ہوں۔ ارم بول نہیں دھاڑا تھا۔ ارم بیٹا بات سنو، ابھی زینب بیگم بولتی ہے۔ اس سے پہلے ارم نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ آپ تو خود ماں تھی نا، پھر کیسے چچی جان کی بیٹی کو جلانے کا سوچ لیا تھا؟ آپ کو ایک بار خدا کا خوف نہیں آیا؟ اب کی نفرت کی آگ میں ارماں اور میں جل گیا۔ نہیں بیٹا، زینب بیگم ارم کے پاس آئیں اور اس سے پہلے وہ دور ہوا تھا، دور ہے مجھ سے۔ آپ ہی کا گندا خون ہونا آپ ہی کی طرح اس معصوم سے بدلہ لیتا رہا جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان ہاتھوں سے مارا میں نے اس کو۔ ارم نے دیوان وار ہو کر پاس پڑی ہوئی شیشے کی میز پر ہاتھوں کو مارا تھا، جو شیشے کے ٹونے سے ارم کے ہاتھوں اور بازوؤں کو زخمی کر چکے تھے۔ زینب بیگم چیختے ہوئے ارم کے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن ارم پاس نہیں، دور سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ارم کے ہاتھوں اور بازوؤں سے خون نکل رہا تھا، پر ارم کو پرواہ کس کی تھی؟ وہ تو لون کی ہر چیز کو توڑ چکا تھا، تباہ کر چکا تھا۔ ارم کا دل کر رہا تھا سب کو آگ لگا دے، لیکن دل تھا جہاں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اور ارم اٹھ کر گھر کے اندر گیا اور تیزی سے رمشا کے کمرے میں چلا گیا اور خود کو بند کر لیا۔ ارم بیڈ کے پاس آیا اور نیچے گر گیا۔ ارم رو رہا تھا، لیکن درد تھا جو کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ پاس ہی رمشا کا دوپٹہ پڑا تھا۔ ارم نے اٹھ کر اس سے رمشا کی خوشبو محسوس کی۔ رمشا! ارم چیختے ہوئے اب اپنے بال نوچ رہا تھا۔ زینب بیگم بس اپنے بیٹے کو چیختے ہوئے سن رہی تھی۔ رباعیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ اب ملک ولا میں ارم کی چیخیں اور زینب بیگم کی بے آواز روتے ہوئے اکیلے رہ گئی تھی۔ رمشا معاف کر دو، پلیز معاف کر دو۔ ارم کو اچانک کچھ یاد آیا تھا تو اٹھ کر باہر کی طرف بھاگنے لگا تھا کہ ارم کے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ لگنے سے ایک ڈائری ارم کے قدموں میں گری تھی۔ ارم نے جو کر اٹھائی تھی اور وہیں زمین پر بیٹھ کر کھولی تھی۔ بڑے حروف میں نام لکھا تھا، مریم۔ ارم نے اگلا صفحہ کھولا تھا۔ میں مریم ہوں، مجھے نہیں پتا میرا اصل نام کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے مجھے گود لیا انہوں نے سب 7 سال کی عمر میں بتا دیا تھا کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ مجھے orphanage سے گود لیا تھا 5 سال کی عمر میں، لیکن ماں باپ جیسا پیار ہی کیا تھا، کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے بھائی دیا تو ایسا جس نے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا، کوئی تکلیف پاس سے بھی نہیں گزرنے دی تھی۔ مجھے خواب آتے ہیں جیسے میں بیٹھی ہوں اور ہر جگہ آگ لگی ہے، اس لیے سوتے ہوئے بھی ڈر کر جاگ جاتی ہوں اور ماما بابا کے پاس ہی سوتی ہوں، پر مجھے یہ ڈر ختم کرنے ہیں کیسے مجھے نہیں پتا۔ یونیورسٹی کا آخری سال ہے اور ماما بابا نے شادی کے لیے عدیل کو ہاں کر دیا، لیکن مجھے اس سے ڈر ہے کہیں وہ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ جو ہر لڑکی سے دوستی ہے غصے کا تیز ہے، نہ بھی نہیں کر سکتی اس شادی کے لیے۔ ماما باپا کے بہت احسانات تھے مجھ پر۔ مجھے بھائی کے دوست کا یہاں آنا برا لگتا ہے، جب دیکھو تو گھوٹا رہتا ہے، پر حامد بھائی کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ارماں کی نظریں بولتی ہیں، اس کا دیکھنا سب یاد ہے مجھے۔ میں کام کر رہی تھی کچن میں کہ کب عذرا نے میرے دوپٹے پر آگ لگائی تھی، مجھے نہیں پتا عذرا کو کس بات کا غصہ تھا، مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ غصے سے میں بول بھی نہیں سکتی تھی، ڈر لگتا تھا وہ کچھ کر نہ دے۔ حامد بھائی نے ان کو مارا بھی، لیکن وہ نہیں بدلی اور اگلے دن آ کر مجھے کہنے لگی میں ارماں کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی، اگر تم نے ارماں کو مجھ سے لیا تو میں تمہاری زندگی خراب کر دوں گی، عدیل بھائی کو کہہ کر تم کو بہت مرواؤں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا عذرا کیا بول رہی تھی، پر عذرا کو مجھے ارماں کے ساتھ جوڑنا اچھا نہیں لگا تھا۔
वक्त गुजर रहा था और शादी का वक्त करीब था। यूनिवर्सिटी भी हम नहीं जा सकती थी कि हामिद भाई को साथ अरमा आया था। पता नहीं दोनों क्या सोच रहे थे कि दोनों चुप करके बाहर चले गए। लेकिन 12 घंटे बाद भाई का फ़ोन आया कि अरमा का कत्ल हो गया। भाई डर गए थे इसलिए घर नहीं आए। 2 दिन बाद पुलिस आई थी और हामिद भाई का पूछा और चली गई थी। उस्मान चाचा ने आकर रिश्ता तोड़ दिया, ये कहकर के खूनी की बहन को हम अपनी बहू नहीं बनाएंगे। बाबा अपने भाई के सामने बहुत रोए लेकिन किसी ने रहम नहीं किया और हमने गुस्से से डायरी बंद कर दी थी। दिल कर रहा था अजरा और इसकी फैमिली को आग लगा दे। और हमने डायरी फिर खोलकर पढ़नी शुरू की। हफ्ता हो गया था इस वाक़े को, फिर से सब अपने कामों में लग गए थे। मैं यूनिवर्सिटी से आई तो घर सामने गाड़ियों की लाइन लगी थी। अंदर आकर देखा तो कुछ लोग बाबा से मेरे निकाह की बात कर रहे थे। मैं चुप कर देख रही थी। अरमान के भाई ने मुझे देख लिया था। मैं डर कर जाने लगी थी कि इसकी आवाज़ और जहर भरे अल्फाज कानों में गूंजी थी। या हामिद भाई का पता दे या मेरा निकाह पढ़ा दे अपनी बेटी से। मामा पापा नहीं माने थे। अरमान के भाई ने मेरी तरफ कदम बढ़ाए थे कि एक बूढ़े अंकल ने वादा किया मुझे कुछ नहीं होने देंगे, और देखते ही देखते मेरा निकाह अरमान के भाई से कर दिया था। बाबा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी और अब मैं आरम की बीवी बन गई थी, जिसको जानती भी नहीं थी। मलक विलायत का सफ़र खामोशियों में गुजरा था, लेकिन ज़ैनब बेगम के अल्फाज थे कि तीर जो लगते ही जा रहे थे। मुझे वनी काट दिया था, मेरा कसूर क्या था? ये भाई का क्या कसूर था? भाई ने बताया था उन्होंने खून नहीं किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए अपने भाई को बचाने के लिए निकाह के पेपर्स पर मैंने साइन किए थे और सोचा था अरमान के भाई को सच बताऊंगी तो वो मेरी सुनेगा, लेकिन मेरे मुकद्दर में कुछ और ही लिख दिया गया था। सब गाड़ियों से उतर कर अंदर चले गए, लेकिन मैं वहीं थी जब ज़ैनब बेगम ने बेदर्दी से खींच कर बाहर निकाला था। मुझे लगा था इनकी उंगलियां मेरे बाजू में धंस रही हैं और अभी खींचेगी तो गोश्त निकल कर रख देंगी। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर कब से ICU में थे, कोई बाहर नहीं आया था। सब रिमशा के लिए दुआ कर रहे थे। नूर कब से कॉरिडोर के साथ लगी रो रही थी। आबद से देखा नहीं गया तो नूर के पास आ गया था। नूर, आबिद ने मुखातिब किया था। नूर ने सर उठाकर देखा, फिर वैसे ही फिर सर रख लिया था। आबिद नूर की हालत देखकर दिल को दर्द हुआ था, इसलिए कंधे पर हाथ रखकर अस्पताल से बाहर ले आया और बाहर पड़े बेंच पर बिठाया था। आबिद, मुझे नहीं पता था रिमशा भी मेरी सगी बहन है, कभी किसी ने नहीं बताया। मेरी कोई बहन भी है, अगर इनको कुछ हो गया था। नूर का सब्र टूट गया और आबिद के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। आबिद ने नूर को अपने बाजुओं का सहारा दिया और रोने दिया ताकि नूर अपने दिल का गुबार निकाल ले। नूर ने रोना बंद किया तो होश तब आया जब एहसास हुआ वो कब से आबिद के कंधे पर सर रख के रो रही थी। नूर शर्म की वजह से गाल सुर्ख हो गए थे। आबिद ने जब देखा नॉर्मल हो गया तो नूर को शर्माते देखकर शरारत सूझी थी। नूर, तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो? आबिद ने अपने आप को सीरियस करके पूछा था। नूर ने आबिद का संजीदा चेहरा देखकर डर कर नफी में सर लाया था। आबिद को नूर का ऐसा शर्माना अच्छा लग रहा था, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आबिद का मुसलसल देखना नूर की जान पर बना हुआ था। नूर शर्म से सर झुका गई थी। आबिद ने नूर के लाल होते गालों को खींचा था, जिससे नूर शर्माना भूलकर आबिद को घूर रही थी और एक हाथ से अपना गाल सहला रही थी। आबिद नूर के घूरने पर कहकर लगाया था, मिसेस आबिद अभी से अपने शोर को डरा कर रखेगी। आबिद का ऐसा कहना नूर को हंसने पर मजबूर कर रहा था। आबिद ने नूर का हाथ पकड़ा था और अपने मजबूत हाथों में लेकर नूर को देखा था, जो अभी सर झुका के बैठी थी। नूर, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। इस वक्त तुमको अपने आप को मजबूत और बहादुर बनाना है और अपनी फैमिली का सहारा बनना है। आबिद की बात से नूर की आंखों से फिर आंसू निकलकर आबिद के हाथों पर गिर रहे थे। आबिद ने नूर के आंसू को साफ किया था। मुझे तुम्हारा रोना तकलीफ दे रहा है नूर, चलो अंदर चलें, सब इंतजार कर रहे होंगे। ICU से नर्स बाहर आई, सब खड़े होकर नर्स को देख रहे थे। मेरी पोती कैसी है? नर्स दादी ने सबसे पहले पूछा था। आपकी पोती की कंडीशन सीरियस है और इस वक्त इनको खून की ज़रूरत है। इनका खून O नेगेटिव है, आप लोग जल्दी खून का इंतजाम करें। मेरा खून O नेगेटिव है, मैं दूंगा अपनी पोती को खून, दादी बोले थे और फिर नर्स के साथ चले गए। दिलावर भी मलक वजाद के साथ बैठे हुए थे, वो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे। घंटे बाद दादी का दिया गया खून लग गया था और तैमूर और हामिद और खून का इंतजाम कर रहे थे। डॉक्टर ने रिमशा को ICU रूम में शिफ्ट कर दिया था, जिसे कि एक तरफ गिलास वाल बनी थी। सब घर वाले रिमशा को गिलास वाल से देख रहे थे, जिस वक्त मशीनों के जेरे असर थी। डॉक्टर बाहर आए थे, सभी रिमशा से मिलना चाहते थे, लेकिन दादी का तो दिल ही अंदर बंद हो रहा था। मेरी पोती कैसी है, क्या कंडीशन है? दादी ने हिम्मत की थी। मलिक साहब, आपकी पोती को रोज़ थोड़ा थोड़ा सा जहर दिया गया है, जिसकी वजह से इनके लंग्स ख़त्म हो गए हैं और सांस नहीं ले पा रही है। दिल काम कर रहा है ये नहीं पता कब तक। आपकी पोती इस वक्त वेंटिलेटर पर है, 24 घंटे हैं इनके पास, या तो होश आ जाएगा, वो कोमा में जा सकती हैं। आगे हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर कहकर चले गए, लेकिन दादी तो सुन कर रह गए थे कि इनकी पोती को थोड़ा थोड़ा जहर दिया गया। अब आपी को किसने जहर दिया? नूर को पहले होश ही आई तो पूछ बैठी थी। अरम और रुबाइया ने। तैमूर के सच बोलने पर सबके सरों पर बम गिरा था।
زینب بیگم نے مجھے ارم کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر لگتا تھا کوئی شہزادے کا ہے۔ کمرے میں آ گئی تھی، تصویر پر نظر پڑی تھی، وہ صحیح میں شہزادہ ہی تھا اس گھر کا، لیکن اس وقت مجھے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنا تھا۔ مجھے سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ارم کا انتظار کرتے کرتے کب آنکھ لگی پتہ نہیں چلا۔ ہوش تب آیا جب ارم ملک کی دھڑ پر ہوش آئے، جب بنا کسی بات پر پہلا تھپڑ پڑا تھا، مجھے ذلیل کر کے کمرے سے نکال دیا۔ زینب بیگم نے تو اپنی نفرت میں گھر کے باہر ہی نکال دیا۔ مجھے پتا تھا میں ونی ہو کر آئی ہوں، لیکن اتنی تذلیل پر تو انسان کو مر جانا چاہیے، لیکن ابھی قسمت نے اور بہت کچھ دکھانا تھا۔ رباعیہ نے ہاتھ جلا دیا بنا کوئی وجہ بتائے۔ میرا قصور کیا تھا؟ اور ارم نے کھانا بند کر دیا۔ بس جو سبق کھایا وہی سارا دن کھا کر گزارا کرنا ہوگا۔ بھوک لگی تو کچن میں چلی گئی، لیکن اپنے سامنے ارم کو دیکھ کر ڈر اور خوف نے گھیر لیا۔ اب کیا سزا ملے گی؟ اور وہی ہوا جو ڈر تھا۔ ارم نے زمین پر بیٹھنے کو کہہ دیا اور خود کھانا دیا تھا۔ جب کھانے کا وہ بھی کسی کا بچا ہوا ایک نوالا لیا تھا تو مرچوں سے منہ جل رہا تھا، لیکن ارم کو رحم نہیں آیا۔ اس کو ختم کرنے کا کہہ دیا۔ میرا دل کر رہا تھا اپنے آپ کو مار لو، سزا تھی جو کم نہیں ہو رہی تھی۔ ارم آج یہ سب پڑھ رہا تھا، آنکھیں آنسو سے تر تھی۔ یہ سب سوچ کر اتنی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس معصوم پر تو گزری تھی۔ میں نور کو منع کیا تھا، لیکن پھر اس کے اتنے پیار اور محبت سے کہنے پر شاپنگ پر گئی تھی، لیکن گھر داخل ہوتے ہی ارم کا تھپڑ پڑا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، لیکن ارم تو بس اپنی ہی جھوٹ میں تھا اور کمرے میں لا کر پھینکا اور بنا میری بات سنے مجھے بیل تھپڑ اور لاتوں سے مارا تھا۔ ملنسار کے پیار میں ماں مل گئی تھی جو خیال کرتی تھی۔ نور کی شکل میں چھوٹی بہن، دو باپ کی شکل میں پیار کرنے والے یوسف اور یاسر بھی تھے، لیکن ارم اور زینب بیگم کی نفرت سے اب ڈر لگتا تھا کہیں اب بنا کوئی غلطی پھر مار ہی پڑے گی۔ کافی دن ہو گئے تھے اب نہ ارم نے مارا تھا نہ زینب بیگم نے، لیکن ڈر تھا جو نہیں جاتا تھا۔ ارم کا دوست تیمور آیا تھا۔ اب ارم اس کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن ان کا غصہ دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے۔ ہم سب شاپنگ کر رہے تھے، میرے سامنے تیمور آ گیا اور گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ تیمور نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی۔ تیمور کو ہم سب ہسپتال لے کر گئے۔ ہوش تو نہیں تھا۔ تیمور کا خون ابھی میرے کپڑوں پر تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تیمور نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ آخر کیوں؟ ابھی اسی سوچ میں تھی کہ ارم کے تھپڑ نے ہوش کر دیا اور وہیں زہر بھرے الفاظ کانوں میں گونجے تھے۔ مجھے پتا ہے مجھے زہر دیا جا رہا ہے میرے شوہر، لیکن میں چپ ہوں۔ میں نے سن لی رباعیہ اور ارم کی ساری بات۔ میرے بھائی نے تو خون بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی ان کی اتنی بڑی سزا ملی مجھے ڈر لگتا ہے اس انسان سے جو میرا شوہر ہے، جو بنا قصور بتائے مجھے مارنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور آخر یہ حد تب ہوئی جب ارم نے میری عزت کی تذلیل کی۔ شوہر تھا مانتی ہوں، لیکن جو ارم نے کیا اسے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور ارم مجھے اس دن حیوان لگا تھا۔ میں شدت سے اپنے مرنے کی دعا کرتی ہوں۔ میں نے سنا تھا موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، پھر یہ کیسا انصاف ہے؟ مجھے موت کیوں نہیں آتی جو اپنی دعا میں بھی موت مانگتی ہو؟ یہ تکلیف، یہ ذلالت بھری زندگی، روز کی مار پیٹ، روز اس گھر کے دو لوگوں کی زبان سے اپنی شان میں سننا، پھر بھی زندہ ہوں میں، اس گھر کی ناپسندیدہ بہو بیوی جو بس اس گھر میں اپنی عزت کو دفن کرنے آئی تھی، جو آج خود دفن ہو گئی۔ میں مریم ارم ملک کی بیوی، یوسف ملک کے چشم و چراغ۔ ارم ملک دنیا کے لیے جانے مانے بزنس مین، لوگوں کے لیے رحم دل، لیکن مریم ارشد کے لیے موت سے بھی بدتر۔ مریم ارشد جس کو سانس بھی مغرور شہزادے کی مرضی سے ہے، کیونکہ میں ونی میں ہوں، مجھے زندہ ہی اس لیے رکھا گیا ہے۔ میں ونی جو ہوں، ڈائری میں اس سے آگے کچھ نہیں لکھا تھا۔ ارم کا چہرہ آنسو سے تر تھا، ڈائری کے ہر صفحے پر آنسو کے نشان تھے۔ میں اتنا ظالم کیسے ہو گیا؟ انتقام اور بدلے میں سچ کو ہی جھوٹ قرار دے دیا تھا۔ ارم کے دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ رمشا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ارم جلدی سے اٹھا تھا اور اپنے آنسو کو صاف کیا اور نیچے بھاگا تھا، لیکن زینب بیگم بیچ میں آ گئی تھی۔ ارم بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اپنی ماں کو چھوڑ کر۔ ارم نے ایک غیرحلول نظر اپنی ماں پر ڈالی اور ان سے مخاطب ہوا تھا، اب ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ارے آپ تو دوسروں کے ساتھ اپنے بچے کو بھی کھا گئی۔ آپ کو یہ پیسہ اور دولت چاہیے تھا نا؟ اب نہ سب آپ کے نام کرتا ہوں، لیکن آج سے آپ کا دوسرا بیٹا بھی مار گیا آپ کے لیے۔ نہیں ارم بیٹا، زینب بیگم کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ارم باہر کو بھاگا تھا۔ ارم گاڑی لے کر اسپتال کے لیے نکل گیا۔ اس وقت رمشا کے پاس ہونا ضروری تھا۔ ارم کے دماغ میں رمشا کے الفاظ گونج رہے تھے، مجھے موت کیوں نہیں آتی؟ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ سب کی وجہ سے ارم نے گاڑی کو بریک لگائی اور سر اسٹیئرنگ پر رکھ لیا تھا۔ نہیں، تم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا رمشا، وعدہ کرتا ہوں۔ ارم نے پھر سے گاڑی چلائی تھی اور گاڑی کی رفتار آواز سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ دادا جی ڈاکٹر کی اجازت سے ICU کے اندر چلے گئے تھے۔ رمشا کو وینٹی لیٹر کی مشینوں میں دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ رمشا میری بچی، تمہارے دادا جی کتنے سالوں سے تمہارے لیے پاگلوں کی طرح تڑپے ہیں، اٹھ جاؤ ایک بار دادا جی کہہ کر تو بولو۔ دادا جی رمشا کے گالوں کو پیار سے سہلا رہے تھے، لیکن ان کو فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سب کو سزا دوں گا جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی ہے،
بس ایک بار بولو تو صحیح۔ دادی اب زاروں کے ساتھ رو رہے تھے لیکن رمشا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ سر پلیز اب باہر آ جائیں، نرس نے دادی کو کہا تھا۔ دادی سارے لاتے ہوئے رمشا کے سر پر بوسہ دے کر باہر آ گئے تھے۔ مہرنسا بیگم تو کسی کی نہیں سو رہی تھی، بس کلاس وال کے ساتھ لگی آنسوؤں کو بہا رہی تھی۔ نور تو اپنے باپ کے ساتھ لگی دعا کر رہی تھی۔ دلاور خان، یوسف صاحب، تیمور تو بس دادی کے آس پاس ہی رہتے تھے۔ عابد تو حامد کو سنبھال رہا تھا۔ سب باہر کوریڈور میں بیٹھے رمشا کو دیکھ رہے تھے جو 5 گھنٹے سے بے سود حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تھا لیکن ایک ہی جواب، کوئی رسپانس نہیں دیا۔ کہہ کر چلے جاتے تھے۔ جیسے صاحب کب سے مہرنسا بیگم کو بیٹھنے کو کہہ رہے تھے لیکن وہ نفی میں سر ہلا دیتی تھی۔ نور اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بس خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ڈاکٹر چیک کرنے آئے تو حامد ملا تھا۔ ڈاکٹر کیا اپنی گڑیا سے مل لوں؟ وہ جگ جائے گی، بس مجھے سزا دینے کے لیے سب کو تنگ کر رہی ہے۔ عابد کو حامد اس وقت اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا اور ڈاکٹر نے حامد کی دلی اور ذہنی کیفیت کو سمجھ کر جانے دیا۔ مہرنسا بیگم نے شدید سے دعا کی تھی حامد کے اندر جانے سے ان کی بیٹی کو ہوش آ جائے۔ حامد اندر آیا تو آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو جو نہیں نکلا تھا اب رمشا کو دیکھ کر اب آنکھوں سے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ گڑیا میں آیا ہوں لینے، چلو اٹھو اور چلو۔ حامد نے رمشا کا ہاتھ پکڑا تھا لیکن کوئی حرکت نہیں تھی۔ گڑیا اب اپنے بھائی کو ایسے تنگ کرو گی، اسی بیڈ پر پڑی رہو گی؟ حامد نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ اچھا یہ دیکھو میں کان پکڑا ہوں، اب بھی کیا نہیں اٹھو گی؟ حامد کو سب باہر سے دیکھ رہے تھے۔ آخری حرکت پر سب ہنستے ہوئے رو پڑے تھے۔ حامد کو رمشا میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے رمشا کے سر پر بوسہ دے کر باہر آئی اور بھاگتا ہوا اسپتال سے باہر گیا۔ حامد کے پیچھے عابد بھی گیا، جانتا تھا اس وقت حامد کی حالت کیسی ہو رہی ہے۔ حامد اسپتال سے باہر آ کر گہری سانس لے رہا تھا۔ عابد نے حامد کو کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حامد وہیں گر گیا تھا۔ عابد میں بزدل نکلا، اگر ہمت کرتا تو آج گڑیا اس حالت میں نہ ہوتی۔ کسی کے گناہوں کی سزا میری معصوم بہن کو ہی کیوں مل رہی ہے؟ حامد اب رو رہا تھا اور آس پاس کے لوگ حامد کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ عابد نے حامد کو اٹھایا تھا اور لے جا کر بینچ پر بٹھایا تھا۔ عابد سے اپنے دوست کی یہ حالت برداشت سے باہر تھی لیکن ہمت دینی تھی اور وہ دے رہا تھا۔ حامد انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا نا، کچھ چیزوں پر اللہ کی مرضی بھی تو ہوتی ہے نا۔ ہمت کر یار، رمشا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ پھر سے پہلے جیسی ہو جائے گی۔ حامد نے ہلکی مسکراہٹ سے عابد کو یقین دلایا کہ ابھی وہ ٹھیک ہے لیکن ایک ڈر، ایک خوف تھا جو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ کہیں پاس سے اذان کی آواز آئی تھی۔ حامد نے اوپر آسمان کو دیکھا تھا اور پھر عابد کو ہمت کر کے نماز کی نیت کی اور پاس ہی بنی مسجد میں دونوں نماز ادا کرنے چلے گئے تھے۔ حامد جیسے وضو کر رہا تھا، کانوں میں اذان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ دونوں وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور مولوی نے سب کی نماز ادا کرائی۔ ارم تیز ڈرائیو کرتا اسپتال آیا اور سب سے پہلے ریسیپشن پر کھڑی نرس سے رمشا کا پوچھا تھا۔ نرس، رمشا ملک کہاں ہے؟ نرس نے ارم کو دیکھا اور پھر کمپیوٹر کی اسکرین پر سر 4th فلور لیفٹ سائڈ آئی سی یو روم نمبر 43۔ نرس نے جیسے ہی بتایا تھا ارم دوڑتا ہوا لفٹ میں آیا اور اوپر فلور پر جانے کے لیے بٹن پریس کیا تھا۔ لفٹ کے رکتے ہی ارم بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یوسف صاحب نے ارم کو دیکھ لیا تھا اور تیش میں آ کر ارم کے سامنے آئے تھے۔ ارم کا راستہ روکا اور گریبان سے پکڑا تھا۔ سبھی یوسف صاحب اور ارم کو دیکھ رہے تھے۔ مہرنسا بیگم نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ نور آج ارم کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ یار صاحب تو جیسے آئے تھے ویسے ہی بیٹھے تھے، کوئی حرکت نہیں تھی، کچھ نہیں بولے، بس چپ کر کے اندر اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ کب وہ ہوش میں اور کب وہ پاپا بولے لیکن وقت تھا یا گزر نہیں رہا تھا یا کٹ نہیں رہا تھا۔ پاپا پلیز ایک بار رمشا۔ ابھی ارم کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ یوسف صاحب نے تھپڑ مارا تھا۔ کوئی باقی رہ گیا؟ تم دونوں ماں بیٹے نے اپنی نفرت میں ایک معصوم کو زندگی اور موت میں کھڑا کر دیا اور تم ابھی کہہ رہے ہو کہ ایک بار اور؟ ارم اپنے باپ کے الفاظ کو سنا تھا۔ میں نے کہا تھا آنکھیں کھولو، نفرت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ کل کو دونوں ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ تم نے اس کے ماں باپ سے ایک بیٹی دور کر دی ارم، تم نے ایک دادا سے ان کی وہ پوتی جو ساری زندگی ان کو دیکھنے کے لیے ترسے تھے وہ چھین لی، ایک بہن کو اس سے الگ کر دیا۔ اب کیا لینے آئے ہو ارم؟ یوسف صاحب نے ارم کو جھنجھوڑ ڈالا تھا لیکن ارم ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ بولتا بھی کیا، سچ ہی تو کہہ رہے تھے، ان سب سے ایک رشتہ لے لیا تھا، اپنی انتقام کی آگ میں سب جلا دیا تھا۔ عابد اور حامد اب نماز پڑھ کر دعا کر کے آ رہے تھے کہ حامد کو اچانک اپنے دل میں درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ حامد نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عابد نے حامد کو دیکھا تو فوری طور پر حامد کے پاس آیا۔ کیا ہوا حامد، سب ٹھیک ہے؟ عابد کو فکر ہوئی تھی۔ ہاں بس اچانک درد ہو رہا تھا، اب ہمیں چلنا چاہیے، حامد کہہ کر عابد کے ساتھ اسپتال آ گئے لیکن آگے ارم کو کھڑا دیکھ کر حامد کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور بنا دیر کیے ارم کے سر پر پہنچا اور تھپڑوں اور مکوں سے برسات کی تھی۔ تم جانور، اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ میری بہن کو اس حال میں پہنچا کر اب کیا دیکھنے آئے ہو؟ زندہ ہے کہ مر گئی؟ یہ ابھی بھی اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے اس کا گلا دبانے آئے ہو؟ حامد نے ارم کو مکے اور تھپڑوں سے برا حال کر دیا۔ عابد اور تیمور نے جلدی سے حامد کو پکڑا تھا، نہیں تو حامد آج ارم کو جان سے ہی مار دیتا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو دونوں، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میری بہن کو انسان بھی نہیں سمجھا، اس
اس حیوان نے حامد پاگل ہو رہا تھا مارنے کے لیے۔ تیمور اور عابد یہ حامد کو باہر لے گئے تھے۔ ارم حامد کے باہر جانے کے بعد کھڑا ہوا تھا اور اپنے بازو سے منہ اور ناک سے خون کو صاف کیا تھا اور چلتا ہوا دادی کے پاس آیا جو گمسم بیٹھے تھے۔ دادی رمشا کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمت مار آ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ سے باتیں کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ دادی کچھ نہیں بولے تھے، وہ تو ابھی بھی بس ICU کے اندر دیکھ رہے تھے کب رمشا بولے اور کب وہ اس کی ہر خواہش کو پوری کریں جس کے لیے انہوں نے اپنی آدھی زندگی ڈھونڈنے میں لگا دی تھی۔ دلاور کو وجاہت کی حالت پر پہلی بار رونا آیا تھا، اس لیے دوسری طرف منہ کر کے آنکھیں میچ گئے تھے۔ ارم اپنے دادی کی حالت دیکھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں تھیں۔ ارم کو آج اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ غلط اپنے غصے میں کسی کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ نرس ICU سے باہر آئی تو ارم نرس کے پاس گیا۔ نرس مجھے رمشا کو دیکھنا ہے۔ نہیں بالکل نہیں، تم اندر نہیں جاؤ گے۔ عابد، تیمور اور حامد جو اندر آ رہے تھے، حامد نے ارم کی بات سن کر روک لیا تھا۔ حامد مار لو لیکن مجھے رمشا کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک بار ارم نے ہاتھ جوڑے تھے، کیا تم نے رحم کیا تھا میری بیٹی پر؟ ارم، جو ہم تم پر کریں، مہرنسا بیگم جو کب سے چپ تھی اب بول پڑی تھی۔ کیسے وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ دی تھی؟ تم نے ترس کھایا تھا کیا؟ جب تمہارا دل کیا تم نے مارا میری بیٹی کو، جب دل کیا اس کی عزت کی تذلیل کی۔ شوہر ایسے ہوتے ہیں، کسی کے کہنے پر تم کچھ بھی کرتے گئے۔ مہرنسا بیگم نے ارم کو تھپڑ مارا تھا اور سب دیکھ رہے تھے، بولے کچھ بھی نہیں۔ ارم سر جھکا گیا اس لیے کہ کچھ کہنے کو نہیں تھا، سب سچ ہی تو بول رہے تھے۔ ارم گلاس وال سے رمشا کو دیکھ رہا تھا جو وینٹیلیٹر میں جکڑی ہوئی تھی۔ رمشا ارم کو ایسے دیکھ کر درد سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ابھی ارم یہ سب دیکھ رہا تھا کہ پاس ایک ڈاکٹر ICU کے اندر جا رہے تھے۔ یہ ایک ارم کو دیکھ کر رک گیا تھا اور غور سے دیکھا تو بول پڑا، ارم ملک۔ ارم اپنا نام سن کر مڑا اور سامنے کھڑے دوست کو دیکھ کر چونک گیا۔ بشر، تم اس ہسپتال میں ڈاکٹر ہو؟ ارم نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، پر تم اس طرح کیا کر رہے ہو یہاں پر، اور یہ خون؟ بشر نے جلدی سے ارم کو دیکھا تھا اور نرس کو پٹی کرنے کو کہا تھا۔ نہیں بشر پلیز، مجھے ایک بار اندر جانے دو، ارم نے آخری بار التجا کی تھی۔ بشر ارم کی حالت دیکھ کر اندر جانے کی اجازت دے دی تھی اور کسی نے بھی اس بار نہیں روکا تھا۔ ارم نے رمشا کے پاس آیا تو رمشا بے ہوش تھی، کوئی حرکت نہیں تھی جسم میں، اور ارم نے ہمت کر کے آواز دی تھی، رمشا مانتا ہوں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن پلیز سب باہر تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ رمشا، دادی، چاچو، چچی، نور سب انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے میں چلا جاؤں گا سب کی زندگی سے، بس کر دو، میرے کیے کی سزا سب کو مت دو، ارم نے رمشا کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ سبھی اب گلاس وال کے ساتھ لگے دیکھ رہے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، جس نے قسم کھا لی تھی نہ اٹھنے کی۔ نرس نے ارم کو باہر جانے کو کہا تھا۔ ارم مایوس ہو کر جانے لگا تھا کہ ارم کو لگا کسی نے اس کا ہاتھ کو پکڑا ہے۔ ارم نے سر گھما کر دیکھا تو رمشا نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی اور ارم نے جلدی سے نرس کو کہا تھا کہ ڈاکٹر کو بلائے۔ ڈاکٹر نے ارم کو باہر جانے کو کہا تھا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ سب کے چہرے پر خوشی تھی، رمشا میری پوت تھی، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رمشا نے سب کو گلاس وال سے باہر دیکھا تو سب بھی مسکرا رہے تھے۔ جب ارم کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ ابھی ڈاکٹر چیک کر رہے تھے کہ رمشا کی سانس اکڑنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے آکسیجن ماسک کو بھی لگا دیا تھا، پر مانیٹر پر 3 لائنیں سیدھی ہو گئی تھیں۔ ارم جلدی سے آگے ہوا تھا لیکن ڈاکٹر نے نکال دیا تھا باہر۔ ڈاکٹر نے ہاتھوں سے 3 بار دبا دیا تھا لیکن مانیٹر پر بھی سیدھی لائن تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ہارٹ شاک دیے تھے لیکن اب سب ختم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے رمشا سے مشینوں کو ہٹا دیا تھا اور منہ پر کپڑا دے دیا تھا۔ نہیں، مہرنسا بیگم نے چیخیں ماری تھی، نہیں یہ اصل میری بچی۔ مہرنسا بیگم تو وہیں روتے ہوئے گر گئی تھی۔ دادی نور کو چپ لگی تھی، یوسف صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، تیمور، عابد، حامد کو سنبھال رہے تھے جو سب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ارم جلدی اندر گیا اور رمشا کے منہ سے چادر ہٹائی تھی۔ نہیں، سزا دینی ہے تو مجھے دو، ان سب کا کیا قصور ہے؟ رمشا، مجھے مارو، جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، ان سب کو اتنی بڑی سزا نہ دو۔ نرس کو ارم اس وقت کوئی پاگل لگ رہا تھا جو ایک بے جان وجود سے باتیں کر رہا تھا۔ ملک اللہ میں تو سناٹا چھا گیا تھا۔ رمشا کی میت کے ساتھ مہرنسا بیگم بیٹھی تھی جو اس وقت رمشا کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ نور چپ ہو گئی تھی، ایک کونے میں بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ عابد نور کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا، نہ وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ رو رہی تھی۔ نور نے تو جیسے ہونٹ سی لیے تھے۔ زینب کو اب بھی اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ تو ارم کے لیے پریشان تھی جو کب سے چپ ایک طرف سب دیکھ رہا تھا۔ دلاور نے دادی کو سنبھالا ہوا تھا، نہیں تو دادی ہوش میں کب تھے۔ دلاور سب سے کہو چپ کرنے، رمشا سو رہی ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ دادی کی بات پر سب نے دادی کو دیکھا تھا اور سبھی رو پڑے تھے۔ عابد اور تیمور نے جنازے کو اٹھانے کو کہا تھا اور سب ایک ساتھ اندر آئے تھے۔ سب نے یہ ایک ساتھ کہا تھا، اللہ اکبر، نہیں میری بچی کو مت لے کر جاؤ، وہ ڈرتی ہے۔ نہیں نہیں، مہرنسا بیگم پیچھے بھاگی تھی اور نور نے جلدی سے اپنی ماں کو پکڑا تھا۔ وہ لے گئے میری بچی کو، وہ لے گئے۔ مہرنسا بیگم اپنے آپ کو مار نہیں تھی لیکن جو قسمت میں لکھا تھا وہی ہوا۔ نور نے مہرنسا بیگم کو کمرے میں لٹا دیا تھا اور نیند کی گولیاں دی تھی کہ مہرنسا بیگم کو دماغی سکون مل سکے۔ آج کا دن کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور کچھ لوگوں کے لیے موت جیسا سناٹا لیا تھا، ساری زندگی کے لیے
फरवरी के महीने में काले चाह बादल, जिनकी वजह से सुबह होने की वजह से भी रात का माहौल लग रहा था। बादल इतने ज़ोर शोर से गरज और बरस रहे थे कि मानो रो रहे हो। किचन से सब चले गए थे, बस 4 लोग जो आई रो रहे थे बे आवाज़, जैसे सब खत्म हो गया ज़िंदगी से। दादाजी, अरम मलिक और यासिर साहब, हामिद, तैमूर और आबिद ने हामिद को संभाला था और घर ले आए थे। दिलावर खान मलिक वजाज को घर ले आए, जो आते ही रिमशा कमरे में चले गए थे। यासर और यूसुफ साहब नूर के साथ बैठे रिमशा की बचपन की तस्वीरें और चीज़ें देख रहे थे। अरम अब भी रिमशा की कब्र पर बैठा था। कब्र पर बैठा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ मट्टी से गंदे हो गए थे, लेकिन अरम इस बारिश में भी यही था और रो रहा था। तुमने मुझे माफ़ नहीं किया रिमशा चली गई। एक मौका तो अल्लाह भी देता है ना, मुझे सज़ा देती, लेकिन तुमने मेरे साथ सबको सज़ा दे दी। अरम रो रहा था, लेकिन कोई पास नहीं था। आज उसको सब अकेला छोड़ गए थे। 5 साल बाद किचन में 2 छोटे से शैतानों ने सब कबाड़ा कर दिया था। भाई, आपने मम्मा किचन को ख़राब कर दिया। वजी ने अपने जुड़वा भाई को तोतली ज़बान में कहा था। कुछ नहीं होता, बाबा हैं, हमें बता लेंगे। बाप ने भी अपने भाई को हौसला दिया और दोनों आइसक्रीम खाने लगे थे। नूर कब से पूरे घर में वजी और बाप को ढूंढ रही थी, लेकिन वो थे कि मिलने का नाम नहीं रहे थे। सुकैन बुआ नूर ने मुलाजिम को आवाज़ दी और बुआ नूर की आवाज़ पर बाहर आई थी। क्या हुआ नूर बच्चे, आप इतनी परेशान क्यों हो? बुआ, आपने वजी और भाप को देखा है? कहाँ है? अपने कमरे में नहीं है, सुबह से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। तो बेटा परेशान नहीं हो इधर। अभी बुआ की बात पूरी नहीं हुई थी, किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। नूर और बुआ किचन आई तो बुआ का हंस कर बुरा हाल था और नूर का तो मुंह खुल गया, क्योंकि नूर का किचन इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। तुम दोनों की तो नूर गुस्से दोनों की तरफ आई थी, लेकिन वो दोनों मौका देखते ही भागे। नूर ने फिर भी नहीं छोड़ा था। वजी और बाप जल्दी से दरवाज़ा खुला था और बेड पर चढ़ गए थे और आबिद को जगा रहे थे। बाबा जल्दी उठें बाबा बाबा, लेकिन आबिद साहब तो मुर्दों के साथ चेहर लगा कर सोए हुए थे। बाप ने आबिद के बुलों को और वजी ने आबिद के गालों को पकड़कर खींच डाला था, जिसकी वजह से आबिद दर्द से बलबला कर उठा था। क्या है, तुम शैतानों को क्यों सुबह सुबह जगा दिया? आबिद ने भी पूछा था कि नूर झांसी की रानी बनी कमरे में आई थी। वजी और बाप को पकड़ना चाहा, लेकिन दोनों आबिद के पीछे छुप गए थे। आज नहीं छोड़ूंगी, मार मार कर सीधा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी नूर नहीं। आबिद को अभी तक समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। 1 मिनट, आबिद अब चीखा था जिससे तीनों सीधे हुए थे। क्या सुबह सुबह तीनों चीख रहे हो, हुआ क्या है? अपने लाडलों से पूछे। मेरा सारा किचन का कबाड़ा करके आए हैं, नूर ने रोती शक्ल बनाकर बताया था। आबिद ने वजी और वाब को देखा तो क्या का लगा उठे थे, जिससे वजी और वाब भी अपने बाबा के साथ मुस्कुरा दिए थे। हाँ हाँ हाँ, नूर का इनका हंसना और गुस्सा दिला गया था। आप इनको समझाने की जगह हंस रहे हैं आबिद, नूर ने तब कर कहा था। नूर देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं, दोनों के मुंह आइसक्रीम से भरे हुए हैं। हाँ तो ठीक है, आज बच्चों को आप नहलाएंगे और किचन भी आप साफ करेंगे, नूर कहकर बाहर चली गई थी। आबिद का मुंह खुल गया नूर की बात से, फिर मुस्कुराकर अपनी शैतानों को देखा था और नहलाने के लिए कमरे में ले गया था। नूर की शादी 3 साल पहले हुई थी। आबिद ने नूर को बहुत खुश रखा था, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। और 2 साल पहले नूर के कदमों में जन्नत आई थी। अल्लाह ने नूर को 2 जुड़वा बेटे दिए थे। वहाब और वजी दोनों ही जान थे अपने माँ बाप के। ये अपनी दुनिया में खुश थे, लेकिन नूर कभी कभी हर माँ और अपनी बहन का सोच कर रो पड़ती थी और आबिद ही सहारा भी बनता आया था। बहन साहब बेगम चुप हो गई थी। हर वक्त रिमशा की चीज़ों से उसकी खुशबू को महसूस करती थी। या साहब भी क्या करते, कहने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। दादाजी व्हील चेयर पर आ गए थे। दादाजी अब बीमार रहते थे। दिलावर के अलावा किसी से बात नहीं करते थे और दिलावर भी मलक वजाद के साथ ही रहता था। इस वक्त दोनों रिमशा कब्र पर थे। दिलावर, मेरी बच्ची तो सुकून की नींद सो गई। मैंने सोचा था ये उठेगी, गुस्सा करेगी, लड़ेगी, लेकिन ये तो मुझसे नाराज़ होकर चली गई। दिलावर ने वजाद को देखा था, आंखें बंद करके खोली थी। वजाद, रिमशा की ज़िंदगी इतनी थी, वो खुश होगी इस दुनिया में। चलो अब दुआ करो, फिर घर चलते हैं। दोनों ने दुआ की और माँ और रिमशा की कब्र पर फूट डालकर घर के लिए चले गए थे। ज़ैनब बेगम को पैरालाइज हो गया था और वो बस बेड की होकर रह गई थी। कोई नहीं पूछने वाला था। ज़ैनब बेगम अपने 2 जवान बेटों को खो दिया था और माँ जो अब दुनिया में नहीं था, और रिमशा को दफनाने के बाद कभी घर वापस नहीं आया था। आबिद और तैमूर ने तलाश किया, पर वो तो जैसे सबसे मुंह मोड़ गया था। यूसुफ साहब ने अपने आप को काम की नज़र कर दिया था। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी सी सुर्खनाक वाली बच्ची ने अपने बाप से पूछा, जो कब से बाहर देख रहा था। किसी अपने से मिलने बेटा, बोलते वक्त आंखें आंसुओं से भर गई थी। सर जी, कब्रिस्तान आ गया, ड्राइवर ने मुखातिब किया था और वो बस हम कहकर गाड़ी से निकलकर अंदर चला गया। दुआ पड़ी थी और कब्र पर हाथ फेरा था। आंखें थी कि बस अभी आंसू बाहर निकलने को तैयार थे। पापा, ये किसकी कब्र है? हामिद अपनी सोचों में था
کہ اپنی بیٹی مریم کی آواز پر مڑا تھا۔ حامد نے مریم کو اپنی گود میں لیا تھا۔ حامد نے مریم کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ یہ آپ کی پھوپھو ہیں جسے ناکردہ گناہ کی سزا ملی تھی۔ پاپا آپ رو رہے ہیں؟ مریم نے حامد کے چہرے سے آنسو کو صاف کیا تھا۔ نہیں تو بیٹا چلو گھر چلو، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ حامد نے آنسو کو صاف کیا تھا اور ایک نظر قبر پر ڈال کر اپنی بیٹی کو گود میں لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ربیہ کا کار حادثہ ہوا تھا جس سے وہ پچھلے 4 سال سے کوما میں تھی۔ ڈاکٹروں نے بھی اب جواب دے دیا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور اس وقت ایک انسان جس کی داڑھی اور مونچھوں سے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا ایک قبر پر بیٹھا قبر کو صاف کر رہا تھا۔ تم نے مجھے سزا دے کر اچھا کیا رمشا، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم سچ پر لڑی تھی۔ میں اپنے انتقام میں اتنا اندھا ہو گیا کہ تمہارے چہرے کی معصومیت بھی نہیں دیکھ سکا۔ ارم نے اپنی طرف انگلی کر کے کہا تھا، میں روز تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم جہاں بھی ہو رہو خوش رہو۔ ارم نے قبر کے تخت پر بوسہ دیا تھا۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دور ایک بوڑھے بابا نے ارم کو دیکھ کر آسمان میں دیکھا تھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، یا اللہ اس کی مشکلات دور کر۔ پر انہیں کیا پتا تھا اس نے اپنی قسمت خود بنائی تھی۔ پاس سے مغرب کی اذان کی آواز آئی تھی۔ ارم نے رمشا کی قبر کے تخت کا بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا چلتا ہوں، کل پھر آؤں گا۔ ارم کہتے کہتے رو پڑا تھا اور چلا گیا تھا۔ کہاں یہ کسی کو نہیں پتا، بس اللہ ہی یہ راز جانتا تھا۔ دا اینڈ۔ جی تو کیسا لگا یہ وہ ناول آپ کو؟ ہوپ سو پسند آیا ہوگا۔ اپنے ریویو ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ناول اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ ضرور ریڈ کروں۔ ابھی تھے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔